कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो, पुरानी सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है कहानी के पीछे कहानी। बड़ा दिलचस्प ये प्रोग्राम होता है और बड़ा सबक आमोज़ भी होता है। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मामलात आते हैं कि हमारे सामने एक मामला आता है और जहन उसके बारे में कुछ फ़ैसला करने लग जाता है और बाज़ लोग फ़ैसला कर भी बैठते हैं, मगर जब बाद में उसके पीछे असल कहानी पता चलती है तो शर्मिंदगी का सामना भी होता है और बाज़ औक़ात हम नुकसान भी उठा चुके होते हैं। ऐसे वाक़यात कुरान पाक में भी मौजूद हैं, ऐसे वाक़यात अहादीस में भी हैं और ऐसे वाक़यात हमें बुज़ुर्गान दीन की सीरत में भी मिलते हैं। और आज के दौर में भी जब हम अखबारात और इस तरह की ख़बरें हम तक पहुँचती हैं तो पता चलता है कि मामला तो कुछ और नज़र आ रहा था मगर पीछे कहानी कुछ और थी। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मुबल्लिगीन हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह उनके ज़रिए हम बहुत खूबसूरत बातें सुनेंगे और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में इन तजर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुरान पाक की एक बड़ी कमाल की नाज़रीन कहानी है और एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें बहुत कुछ हमारे लिए मौजूद है। दकियानूसी बातें नॉर्मली कहा जाता है जब किसी कोई पुरानी बातें करता है और लोग समझते शायद ये कोई मुहावरा ही है और दकियानूसी कोई पुरानी चीज़ को कहते हैं। यकीनन ये पुरानी चीज़ तो ज़रूर है मगर दकियानूस नाम का एक बादशाह भी दुनिया में गुजरा है। हज़ारों साल पुरानी बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद जो लोग थे वो बुत परस्ती में गिरफ़्तार हो गए और ज़माने में बड़ा उस ज़माने में बिगाड़ आ गया। लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो यह वहदानियत का इनकार करने लगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार करने लगे और आखिरकार क्या हुआ कि एक बादशाह था दकियानूस। जी हाँ, ये बादशाह जो था वो बड़ा जालिम था और जो बुत परस्ती नहीं करता था वो उनको कैद कर देता था, उन्हें बड़ी सज़ाएं देता था। तो उस ज़माने में कुछ शुरफा थे, कुछ नेक लोग थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे। वो बादशाह के जुल्म व सितम से तंग आकर वो शहर से बाहर निकले और जब वो बाहर निकले तो वो एक गार में पनाह गुज़ी हो गए। अब केव यानी गार उस ज़माने में तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन और लोकेशन और इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, वो गार में पनाह लिए हुए थे। तो अब जब बादशाह को पता चला कि वो लोग जो हैं वो ईमान भी रखते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, बुत परस्ती भी नहीं करते हैं, तो उसने पता चला कि एक गार में वो छुपे हुए हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने कुछ लोगों को भेजा कि जाकर इनको गार ही में बंद कर दो। यानी अब गार में अंदर उस ज़माने में किसी को बंद कर दिया जाए तो उसका मतलब है कुछ दिनों के बाद उसने भूखा प्यासा ही मर जाना है, क्योंकि ना खाना पीना होगा, ना वो किसी को कॉल करके रेस्क्यू के लिए मदद के लिए बुला सकेंगे। तो जनाब ऐसे ही हुआ और जो उसके सिपाही थे वो वहाँ गए और उन्होंने जाके एक दीवार खड़ी कर दी। मगर जो दीवार खड़ी करने वालों में एक शख्स था वो बड़ा रहम दिल था, वो इन लोगों से मोहब्बत करता था जो गार के अंदर मौजूद थे। तो जो गार के अंदर मौजूद थे उस शख्स ने क्या किया, दीवार तो खड़ी की मगर ये पूरा वाक़या उसने एक तख्ती पर लिखा, इन गार के अंदर सोने वालों के नाम भी लिखे और इसलिए ये तख्ती डाल दी कि जब भी ये गार खुले तो पता चल जाए कि ये लोग कौन थे और ये अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे और दकियानूस बादशाह के जुल्म सितम से तंग आकर ये लोग वहाँ सोए हुए हैं। अच्छा, अब अल्लाह की शान देखें कि वो लोग सोए हुए हैं और दीवार बन रही है। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि इतना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उनकी आँख क्यों नहीं खुली। तो जनाब वो 2, 4, 6 घंटे के लिए नहीं सोए, बल्कि कुरान बताता है कि कमोबेश वो 300 साल तक सोते रहे। जी नाज़रीन, 300 साल, 300 ईयर्स। अच्छा, उनकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ और वो 300 साल तक सोते रहे। अच्छा, ये तो एक कहानी है। इस कहानी के पीछे एक और कहानी है कि अब ज़माना गुज़रता रहा, दकियानूस बादशाह भी दुनिया से चला गया, उसके जो भी हवारी थे, उसके चाहने वाले थे, ज़ाहिर ज़मा 300 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत सारी नस्लें गुजर गई और अल्लाह पाक ने फिर करम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, अल्लाह पर ईमान लाने वाले लोग फिर आए और एक बादशाह आया जिसका नाम था बैदरूस। 68 ईयर्स उस बादशाह की भी हुकूमत चल पड़ी और जनाब लोग ईमान ले आए और बड़ा अच्छा इस्लामिक उस ज़माने का जो भी माहौल था वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि उस बादशाह के ज़माने में एक मामला ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने
اب ایک فتنہ کھڑا ہوا اور انہوں نے قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر اٹھے گا. اب یہ تو ہمارے ایمانیات میں سے ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد پھر اٹھنا بھی ہے, اپنا حساب بھی دینا ہے. تو وہ بادشاہ بڑا افسردہ تھا, بڑا غمزدہ تھا, اس فتنے کی وجہ سے وہ بڑا تکلیف میں تھا. وہ بادشاہ نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی دکھا دے تاکہ یہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد تو کیسے لوگوں کو اٹھائے گا. نیک دل بادشاہ تھا, دین اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس کی ترویج چاہتا تھا, لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا تھا, دل سے اس نے دعا کی. تو اب اس کی دعا کی قبولیت کا سامان کیسے بنا کہ ایک چرواہا تھا, چرواہا کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو, وہ چرواہا اسی غار کے قریب سے گزرا. ناظرین 300 سال ہو گئے ہیں اور وہ لوگ اندر سو رہے ہیں. چرواہا جب قریب سے گزرا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دیوار جو ہے وہ گر گئی, جو دیوار 300 سال پہلے بنائی گئی تھی. جب دیوار گری تو چرواہا پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ تو وہاں سے اپنی بکریوں کو لے کر ڈر کے مارے چلا گیا. مگر اب ان لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے. اچھا, ان کو نہیں پتا کہ 300 سال ہو گئے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں, وہ اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر کوئی ایک دوست کہتا ہے کہ ہمیں تو بھوک لگی ہے, جاؤ تم کو جا کے کھانا لے آؤ اور چیک بھی کر کے آؤ کہ جو دقیانوس بادشاہ اس کے سپاہیوں کا کیا حال ہے اور وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں. یملیخا غالباً اس ایک شخص کا نام تھا جس کو پیسے لے کر بھیجا گیا. جب وہ بازار میں گیا اور نان بائی یعنی روٹی کی دکان پر جا کر اس نے پیسے دیے تو ناظرین وہ پیسے 300 سال پرانے تھے, وہ کرنسی آبسلیٹ ہو چکی تھی, وہ کرنسی دنیا میں موجود ہی نہیں تھی. تو نان بائی نے جب وہ سکہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو سینکڑوں سال پرانا سکہ ہے, اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پرانے پیسوں کی تو قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ سمجھا کہ اس بندے کو کوئی خزانہ مل گیا پرانا. تو پولیس کو بلایا اور حکام کے اس بندے کو حوالے کر دیا. مگر وہ جو یملیخا نام کا شخص تھا اس نے دیکھا کہ لوگ اللہ کا نام بڑے علل اعلان لے رہے ہیں اور ایوری بڈیز دین کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی بات کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے. تو کہا وہ اس نام کا کوئی بادشاہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. ایسے کیسے بات کرتے ہو, ہم تو اسی کے زمانے کے لوگ ہیں اور یہ اسی کے زمانے کی کرنسی ہے. کہ سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا, اب تو بیدروس بادشاہ کی حکومت ہے. تو وہ بھی بڑا حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اور جو سوال کرنے والے تھے وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ اس زمانے کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ینگ ہے اور 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. بہرحال اس نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ تو اور بھی ساتھی ہیں جو غار میں ہیں اور ہم تو سب دقیانوس کے زمانے کے لوگ ہیں. اب جب ایسا ہوا تو جب کچھ لوگ بادشاہ کے پاس یملیخا کو لے کر چلے گئے, اور جب بادشاہ کے پاس لے کر گئے اور انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے, تو بادشاہ نے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مولا تو نے ایسی کرم نوازی کی اور ایسا منظر دکھا دیا کہ لوگ 300 سال بعد نیند سے بیدار ہوئے ہیں. بہرحال بادشاہ جو ہے وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر جب اس غار کے قریب گیا تو غار کے اندر جو لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ ہمارا ساتھی گرفتار ہو چکا ہے اور شاید فوج اور یہ جو پولیس کے لوگ ہیں یہ آ کر مجھے گرفتار کر لیں گے. تو وہ تو ڈر کے مارے مزید ذکر الہی میں اور توبہ میں اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے. مگر جب دیکھا کہ ایک اور بادشاہ ہے, دقیانوس نہیں ہے بلکہ اس بادشاہ کا نام بیدروس ہے, جو ایمان والا ہے, جو اللہ کو ایک مانتا ہے, جو بت پرستی کے خلاف بات کرتا ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہے, تو پھر بڑی شاندار ان کی ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے بادشاہ کو بڑی دعائیں دیں اور بادشاہ بھی خدا کا شکر ادا کر کے وہاں سے واپس چلا گیا. یہ جو غار والے تھے ناظرین, یہ پھر جا کر سو گئے اور اللہ کریم نے اسی نیند کے عالم میں انہیں وفات بھی عطا فرمائی. یہ واقعہ کون سا ہے, یہ غار والے کون سے ہیں؟ یقیناً جو قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہیں, قرآن پاک کو جانتے ہیں, انہیں تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کن عظیم شخصیات کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اصحاب کہف ہیں, یہ وہ غار والے ہیں جن کا ذکر قرآن میں سورہ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور ناظرین پھر وہیں پر ان کے غار میں مزارات بنے. اس بادشاہ نے اسی غار کے دہانے پر یا اس غار کے اوپر ایک مسجد بنا دی, اور سبحان اللہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر سال اس شہر کے لوگ شکرانے میں اصحاب کہف کے مزار پر آ کر گویا ایک عرس بنایا کرتے, ایک فاتحہ یا اصحال ثواب کا پروگرام ہوا کرتا تھا. تو یہ پوری تفصیل ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اس پر مزید بات کریں گے. الحمدللہ اگر قرآن پاک کو پڑھیں, اس کی تفسیر کو پڑھیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ اصحاب کہف تو وہ ہیں کہ جن کے ناموں میں بھی ناظرین بڑی تاثیر ہے, اور ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے. مفسرین نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان بھی کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بتایا گیا کہ ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے, انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے. یعنی کتنے لوگ تھے اصحاب کہف, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تھوڑے لوگ جانتے ہیں.
تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یعنی اصحاب کہف تو 300 سال سوتے رہے، ان کا کتا بھی ان کے غار کے دہانے پر موجود تھا، وہ بھی سو گیا، اور یہ آپ اصحاب کہف کا غار دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ مسجد دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ مجھے اس غار میں جانے کی سعادت ملی ہے۔ یہ ایک اور میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں کہ اس غار کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں، یعنی یہ غار 3 جگہ پر دنیا میں مشہور ہے۔ یہ شام میں بھی ہے، یہ بغداد میں بھی ہے، اور یہ جارڈن میں بھی، عمان میں بھی ہے۔ میں تینوں جگہ گیا ہوں، لیکن جب میں جارڈن گیا، یہ جو جگہ ہے یہ جارڈن میں ہے۔ پھر یہاں ہم جب گئے تو یونیسیف جو دنیا کا آثار قدیمہ کا ادارہ ہے، انہوں نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ یہی وہ غار ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جو قرآن، میں نے ان سے ڈسکشن بھی کی کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ آتھینٹیکیٹ ہے، تو انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے بتایا کہ اس غار کی جو نشانیاں قرآن میں موجود ہیں وہ ساری اس پر پوری اترتی ہیں۔ اس پہ وہ مسجد بھی موجود ہے، آپ اوپر مسجد دیکھ رہے ہوں گے، مسجد کی محراب ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اس مسجد میں جا کر بھی دیکھا، اچھا اس مسجد میں 2 محرابیں ہیں۔ پہلی محراب بیت المقدس کی طرف ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے یا جو بھی عبادت کرتے تھے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ غار ہے کہ جہاں، اچھا یہ غار کو یہ یاد رہے کہ یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اصحاب کہف کا ذکر صرف ایسا نہیں قرآن مجید میں ہے، یہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ہے، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، کیونکہ جب ہم وہاں گئے تو 7 سلیپرز کے نام سے، 7 سونے والے کے نام سے یہ غار بڑا مشہور ہے، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی وہاں آتے ہیں۔ ہم جب گئے ہم نے دیکھا۔ تو بہرحال مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے، اگر آپ اس پوری تفصیل کو، اس غار کو، اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو زیارات مقامات مقدسہ کا جب آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ پر تو وہاں پر آپ کو یہ تمام چیزیں ہم نے دکھائی ہیں۔ یہ ان کے مزارات ہیں جو بتائے جاتے ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں، اور پھر یہاں پر کافی ساری ان کے تبرکات بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ کیسی کہانی تھی کہ اللہ کریم نے ایک نیک بادشاہ کی دعا کو کیسا قبول کیا سائملٹینسلی، یعنی برابر میں پیرلل ایک اور واقعہ جیسے چل رہا ہے کہ وہ لوگ سو رہے ہیں 300 سال سے، اور اللہ کی قدرت، اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ ایک ایسا ہونا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی قوم ایک فتنہ اٹھائے گی، اور اس فتنے کا جواب پھر کئی لوگ ایمان لے آئے، کئی لوگ واپس اس خیال سے انہوں نے توبہ کر لی کہ یقیناً جو رب 300 سال کسی کو سوتا رکھ کر واپس کھڑا کر سکتا ہے تو وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ان کا ایمان مزید اسٹرینتھن ہوا، ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا۔ مبلغین میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس شاندار قرآنی واقعے سے ہم انشاءاللہ اور کیا سبق ملتا ہے اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے ہم ان سے بات کریں گے، مگر اس واقعے کو کس خوبصورت انداز میں سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ سورہ کہف ویسے بھی ناظرین اپنے وظائف میں، اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے کو سے دوسرے جمعے سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کر دیا جاتا ہے۔ تو ہر جمعے کے دن سورہ یاسین، سورہ کہف یہ ضرور پڑھا کریں، اور کم از کم سورہ کہف کو تو میں مشورہ دوں گا تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ایک نہیں، اس میں 3 ہسٹوریکل واقعات ہیں، اور یقین کریں یہ تینوں واقعات ایسے ہیں نا کہ جس کو بندہ تھوڑی دیر کے لیے مبہوت ہو جاتا ہے۔ یعنی ون آف دا امیزنگ واقعات ہے نا اصحاب کہف کا واقعہ، دیکھیں نا 300 سال تک سو کر پھر زندہ ہونا۔ پھر ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات، اللہ اکبر، اس میں جو عجائبات ہیں، بلکہ اس میں تو ہر کہانی کے پیچھے ہی کہانی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے کسی پروگرام میں اس واقعے کو بھی ذکر کریں گے کہ ان کے تو ہر اسٹوری کے پیچھے کوئی اور اسٹوری ہے، اور اس اسٹوری میں بھی سب کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ، وہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ کمال کی کہانی کے پیچھے کہانی ہے، کہ حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے کہ دنیا کے کونوں کو انہوں نے چکر لگایا، ایسٹ ویسٹ اینڈ نارتھ میں کیا دیکھا، پھر یاجوج ماجوج، اور پھر اس کے بعد وہ صد سکندری۔ تو سبحان اللہ، ایک قرآن پاک کی صورت ہے اور عجائبات سے بھرپور ہے، واقعات سے بھرپور ہے، سبق آموز باتوں سے بھرپور ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ میں چند آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر میں مبلغین کی طرف چلوں گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔
ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم نے ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنایا، وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ سبحان اللہ، مزید آیتوں میں ان کا پورا حال موجود ہے۔ اور ناظرین اس میں ان کے ناموں میں بڑا اختلاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو فرمان ہے اس کے مطابق ان کے نام یہ ہیں یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش اور ساتواں چرواہا جو ان کے ساتھ ہو گیا۔ ان لوگوں کے جو کتا تھا اس کا نام کتمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور بادشاہ کا جو نام تھا وہ دکیانوس تھا۔ ہاں ان کے کچھ الگ نام بھی تفسیر ساوی میں ملتے ہیں، اس کے نام وہاں پر مکسملینا، یملیخا، تیونس، ننوس، ساریونس، رونوانوس، فلسطینوس۔ اب ظاہر نام اتنے مشکل ہیں ہمارے لیے، ان کے پروناؤنسیشنز وہ اس زمانے کے نام تھے، تو بہرحال یہ کمال کے لوگ تھے۔ ان کے ناموں کے کچھ خواص بھی ہیں، یعنی ان کے ناموں کے کچھ فوائد بھی ہیں، وہ بھی میں بیان کروں گا، لیکن پہلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ کیا کہیں گے راشد بھائی، ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف قرآن، اور کیسا سبق ہے اس میں؟ سبحان اللہ، اس واقعے کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ جب انسان حق کی تلاش میں جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر ثابت قدم رکھتا ہے، تو اگرچہ زمانہ اس کا مخالف ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہیں بھی واضح کرتا ہے، اس کو ہر فتنے سے بھی بچاتا ہے۔ جیسے کہ وہ بادشاہ تھا بیدروس، اس کا عقیدہ ایمان صحیح تھا، اس کی نیت بھی خالص تھی، اور بظاہر وہ ایک جو فتنہ کھڑا ہوا تھا ختم عقیدہ آخرت کے حوالے سے کہ اس کے لوگ منکر پیدا ہوئے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں اس کی تائید اور مدد فرمائی۔ تو بظاہر ہوائیں مخالف چل رہی ہوں، لیکن ہمیں یقین ہے قرآن و حدیث کے جو دلائل ہم پر واضح ہیں کہ عقیدے نظریے کے اعتبار سے ہم حق پر ہیں، تو اگرچہ زمانہ مخالفت کرے ہمیں حق پر ہی رہنا چاہیے، کسی کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے عقائد و نظریات کے حوالے سے۔ دوسرا یہاں میں ایک بات ذکر کروں گا، قرآن مجید برہان رشید میں بیدروس کے زمانے کے جو لوگ تھے، جو اہل ایمان تھے، ان کا مقولہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھ لیا کہ اتنی عظیم یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نشانی اور اللہ کا اتنا ان پر فضل ہے، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کرامت کو ظاہر کیا، تو انہوں نے ایک عہد کیا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، یعنی یہ نون تاکید ثقیلہ معروف، یہ اہل علم جانتے ہیں عربی گرامر جو پڑھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، کتنی تاکید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم ضرور ان کے قرب میں ایک مسجد بنائیں گے۔ اب ان کے قریب مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مسجد تو کہیں بھی بنائی جا سکتی ہے اور کہیں بھی رب کی عبادت ہو۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدارک میں اس آیت کے تحت لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا کے تحت لکھا کہ انہوں نے ان کے قریب مسجد اس لیے بنائی، ان کی غرض یہ تھی کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کے قرب میں مسجد بنے گی، مسجد میں لوگ عبادت کریں گے، اللہ والوں کے قرب میں عبادت کریں گے تو ان کے قرب کی برکت شامل ہوگی اور یہ ہماری عبادات کی قبولیت کا سبب بنے گا۔ اب اس دور سے لے کے آج تک آپ دیکھیں، بالخصوص تاریخ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ہزاروں ایسی مساجد ہیں کہ جن کے قریب مزار ہوتا ہے، یا تو پہلے مزار تھا تو بعد میں مسلمان اس کے ساتھ مسجد بناتے ہیں، یا مسجد تھی تو اس کے احاطے میں تدفین کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے کہ ظاہری حیات کے ساتھ جب وہ مخلوق میں موجود ہوتے ہیں تب بھی ان کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جب وہ دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں تو ان کے مزار کے قرب میں رہنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ برکات سے نوازتا ہے۔ یعنی یہ بھی بتا دوں ناظرین کہ یہ اب جو اصحاب کہف کا غار ہے یہی ان کا مزار بھی ہے، یعنی یہی ان کی تدفین ہوئی ہے، یہاں اب بھی ان کی قبریں موجود ہیں۔ تو اب بھی اگر اچھا ایک تو مسجد وہ چھوٹی سی جو ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایک اس کے ساتھ ایک اور بڑی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، جہاں ہم گئے ماشاءاللہ ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ کافی بڑی مسجد ہے۔ تو یہ پتہ چلا ناظرین اس واقعے سے اور قرآن کی ان آیتوں سے کہ اللہ والوں کی مزار کے قریب عبادت گاہ یعنی مسجد بنانا یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے۔ بلال بھائی اسی طرح ہم نے پڑھا کہ وہ ہر سال بادشاہ بیدروس نے ہر سال ایک باقاعدہ دن مقرر کیا اور پورے شہر کے لوگ وہاں آ کر عبادت کرتے تھے۔ تو بزرگان دین کے لیے ایک دن مقرر کرنا، اس دن ان کے مزار پر آنا، تو یہ تو صدیوں پرانا طریقہ اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے جو بڑا زبردست واقعہ بیان کیا، اگر میں کہوں کہ اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے تو بالکل مبالغہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اس کی چند آیتوں پر میں کچھ بات کرتا ہوں، پھر اس میں خلاصہ ایک ذکر کروں گا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی روشنی کا جو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، مدنی چینل کے ناظرین اس کو توجہ سے سن کے ذرا سمجھ لیں کہ ویسے تو قرآنی واقعات کو قصص القرآن کہا جاتا ہے، اور
اس کو اردو میں کہیں گے تو واقعہ کہا جائے گا. اچھا بعض اوقات لفظ کہانی، ہمارے پروگرام کا نام کہانی کے پیچھے کہانی ہے، لیکن جو کہانی کا لفظ ہوتا ہے بعض اوقات اس کو بڑا ہلکا کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو کوئی کہانی ہے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ ہر کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، کچھ قرآن کی زبانی بھی ہوتی ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ایک تفصیلاً واقعہ ہے، کافی آیات موجود ہیں اس کی. سوال یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، امت محمدیہ کو عطا فرمایا، یہ ہم لوگوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ یہ رب کریم نے اس قرآن کو کتاب ہدایت بنایا، یہ واقعہ سے ہم کیا لے رہے ہیں؟ اب ذرا اس کی چند آیتوں کی چند باتیں ہم ذرا سن لیں تو اس سے انشاءاللہ بڑا زبردست میسج ملے گا. پہلی بات یہ کہ کانوا من آیاتنا عجبا، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عجیب نشانی تھے. ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نشانی اور علامت کے طور پر. آیت، قرآن کی ہر آیت کو آیت کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصحاب کو آیت فرما رہا ہے. تو قرآن کی ہر آیت کو آیت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت رب کے وجود کا پتہ دیتی ہے. جب اس آیت کو دیکھتے ہیں اور بندہ اس کے مضامین سے، اس کے کلام کی جو ایک خاص ایک اس کی فصاحت و بلاغت ہے، جب اس کو دیکھتا ہے تو عاجز ہو جاتا ہے. تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، تو یہ رب کی آیت بن جاتی ہے، رب کی نشانی بن جاتی ہے. رب کریم نے ان کو فرمایا اپنی آیت. عیسیٰ علیہ السلام کے امتی رب کی آیت ہیں. مطلب کیا؟ ان کا یہ 309 سال قرآن مجید میں فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو عیسوی ایک تاریخ ہمارے ہاں ہوتی ہے جسے ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے 300 سال بنیں گے، اور اگر اسی کو قمری پر لے جائیں تو وہ 309 سال بن جائیں گے. قرآن کریم نے دونوں طرح اس کی تعداد کو بیان فرمایا ہے کہ اگر قمری اعتبار سے دیکھیں تو 309 سال بنتے ہیں، عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو 300 سال بنتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید نے ان کے سونے کا ذکر فرمایا. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہم اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے بھی لگاتار نہیں سو سکتے. 309 سال سونا یہ عقل میں نہیں آتا. اللہ کریم نے فرمایا یہاں پر انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلایا ہم نے. تو وہ ہماری آیت ہے. ان کو دیکھ کر ان کے کمال پر اعتراض کرنے کے بجائے یہ سوچنا کہ سلانے والی ذات کون تھی. اللہ اکبر. اسی سے ہم امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے جو اولیاء ہیں، غوث اعظم ہیں، داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم ہیں، ان کی جتنی کرامات اور کمالات ہیں ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بندہ ان کو دیکھے تو ان پر اعتراض کرنے کے بجائے، ان کو کہانیاں کہنے کے بجائے یہ میں سے سمجھے کہ یہ بندے کس کے ہیں اور یہ محبوب کس کے ہیں اور ان سے محبت کرنے والی ذات کون ہے. تو جس رب نے ان کو اپنی آیت فرمایا اپنا ایک کمال دے کر، تو یہ بھی جتنے کمالات ہیں ان سب کو اگر اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دیا جائے کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. اچھا، بڑی پیاری آپ نے بات کہی کہ یہ اصحاب کہف انبیاء تو نہیں تھے. انبیاء نہیں تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء تھے. اچھا، اب حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ 309 سال تک اگر آرام کر رہے ہیں، اور ہماری عقل کہہ رہی کہ کیسے پوسیبل ہے. تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، تمام نبیوں کے آقا ہیں، اور اسی مناسبت سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت بھی باقی امتوں سے افضل، اس کے اولیاء بھی باقی امتوں کے اولیاء سے افضل. تو اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کرام کی کرامتیں یا ان کے کمالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو بڑی پیاری بات بلال بھائی نے کی کہ پھر کنفیوژن کس بات کی کہ کمال عطا فرمانے والی ذات رب کائنات کی ہے نا. پھر یہ دیکھیں سبحان اللہ، جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو سلاتا ہے تو کیسے سلاتا ہے؟ فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اتنے سالوں تک سوتے رہے، کنسٹرکشن کے بھی کام ہوئے، 100 طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں آس پاس، اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی سونے کے لیے بعض اوقات کانوں میں کچھ لگانا پڑتا ہے تاکہ ہم شور سے ڈسٹربنس سے بچیں. 309 سال تک سوتے رہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے ان کو ہم نے تھپکا. ان کی نیند ایسی تھی پکی کہ ہم نے ان کو سلایا. پھر 309 سال تک سوئے، جسم میں درد نہیں ہوا. ایک ہی طرف سو جائیں، بعض کا پٹھا اکڑ جاتا ہے، ادھر گردن نہیں ہوتی ادھر گردن نہیں ہوتی. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال. فرمایا وہ 309 سال تک سوئے اور کوئی جسم میں درد نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ ہم ان کو کروٹیں دیتے رہے، سیدھی طرف بھی اور الٹی طرف بھی. فرمایا گیا کہ 10 محرم وہ تاریخ ہوتی تھی کہ سال میں ایک بار ان کی کروٹ کو تبدیل کیا جاتا تھا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ محبوبوں سے جڑنے والوں کو کیسے نوازتا ہے. جب ان کی کروٹیں تبدیل ہوتی تھیں، ان کے ساتھ والے کتے قطمیر کی بھی کروٹ تبدیل کی جاتی تھی، اس کو بھی ان کے صدقے میں نوازا جاتا تھا. پھر نیند کسی مزیدار ان کو دی گئی. اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ایک ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم گرمیوں میں چھتوں پہ جا کے سو جاتے ہیں، لیکن ہم چھت پہ صبح 6 بجے تک سو سکتے ہیں، 7 بجے تک سو سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں سو سکتے. روشنی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے.
فرمایا وہم فی فجوۃ من، وہ غار میں ہیں اور غار کے کھلے حصے میں ہیں جہاں پر دھوپ ایزیلی آ سکتی ہے، لیکن جب یہ لوگ وہاں جا کر سوئے تو ہم نے سورج کو حکم دیا کہ جب تم نے نکلنا ہے، طلوع ہونا ہے اور ان کے غار تک پہنچنا ہے، اور اب تمہیں پتہ ہے کہ آگے مزید جاؤں گا تو دھوپ پڑے گی، نیند ڈسٹربس ہوگی، اللہ نے فرمایا تقریدہم ذات الیمین، کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سورج ہے وہ ان کو کاٹ کر نکل جاتا ہے، یعنی ان تک پہنچتے پہنچتے کروٹ لے کے گویا کہ سمجھ لیں یو ٹرن لے کے نکل جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہونے کی باری آتی ہے اور اس طرف سے دھوپ پڑنے کی بات آتی ہے تو فرمایا کہ وہ اس طرف سے بھی بالکل کٹ ہو کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور ان پر دھوپ وہاں پر نہیں پڑ پاتی ہے۔ اس کی جو آپ نے فرمایا نا کہ سورج اس غار کی حیت ہی ایسی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جب میں یونیسیف والے لوگ مجھے ملے تو میں نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، انگلش میں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہی آیت پڑھ کے سنائی اور انہوں نے باقاعدہ مجھے دکھایا کہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا اس طرح سا سوراخ تھا کہ یہاں سے کرنیں آتی ہیں اور پھر اس کے بعد جب یہ غروب کے پاس جاتا ہے تو پھر یہاں سے کرنیں آتی ہیں، اور یعنی اتنی ہی روشنی آتی ہے جتنی اس غار کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور واقعی اندر جا کر ناظرین جو دل کی کیفیت اور جو ایک روب اور دبدبا آ جاتا ہے، ون آف دا امیزنگ یعنی وہ کیفیت، اور ماشاءاللہ دیکھیں بلال بھائی تو ایک ایک آیت پڑھ پڑھ کر ہمیں سنا رہے ہیں کہ کیا شاندار انتظام کیا رب نے اپنی قدرت کا۔ یا میں عبدالراجب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ تو چلیں اللہ والے تھے لیکن ان کی نسبت سے اس کتے کو نواز دیا گیا اور وہ کتا بھی 300 سال میں گل سڑ کے ختم نہیں ہوا، بلکہ کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ وہ کتا بھی انسانی صورت میں جنت میں جائے گا، تو دیکھیں یہ اس پہ کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ سبحان اللہ جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگرچہ کتا ہو لیکن اگر نیک لوگوں کے ساتھ اس کو صحبت ہو جائے تو اس کا بھی مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے، اور اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ وہ واحد کتا ہے کہ جو انسانی شکل میں جس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ تو پہلی تو بات یہ ہوئی کہ نسبت جب ہمیں کسی سے ہو جائے اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کرم فرماتا ہے۔ کیا بات۔ پھر اس پورے واقعے میں حضور ایک اور چیز ہے، اس سے معاف کیجیے گا، میں یعنی میسج یہ مل رہا ہے ناظرین کہ اچھوں کی صحبت، اگر نیک لوگوں کا قرب مل جائے نا، ہم گناہگار ہی صحیح، ہم برے ہی صحیح، مگر کہتے ہیں نا اچھوں کے سنگ ترے، اچھوں کے ساتھ جو ہو جائے گا وہ تر جائے گا۔ یہ مجھے واقعہ بھی یاد آ گیا، وہ بھی ایکچولی کہانی کے پیچھے کہانی ہے نا، کہ وہ ایک ٹھیلے والا جو ہے آواز لگا رہا تھا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ اب سنگترے تھے اور اچھے ہوتے تو وہ اپنی شاید سنگتروں کی تعریف کر رہا تھا۔ ایکچولی کچھ لوگوں کا مائنڈ بڑا کمال کا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے میسیجز اس میں سے لے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ واضح ظاہر سری بات میں نہیں سمجھتے اور جن کو سمجھنا ہوتا ہے وہ کنایوں میں سمجھ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بڑی پتے کی بات کر رہا ہے یہ شخص، تو اچھے سنگترے۔ تو کسی نے کہا اچھے سنگترے تو اچھے سنگترے سمجھ رہے ہیں ناظرین آپ، کینو جس کو کہتے ہیں، اورنج کہتے ہیں، لیکن ہم کچھ اردو زبان میں سنگترے بھی کہتے ہیں۔ تو کہا نہیں، یہ بات سمجھو کیا کہہ رہا ہے، اچھے سنگ یعنی جو اچھوں کے سنگ ہو جائے وہ تر جاتا ہے، وہ پار لگ جاتا ہے۔ اور یہ اصحاب کہف کا کتے کا جو واقعہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم گناہگار ہیں، میری نسبت، میں جیسا بھی ہوں، اگر نسبت اچھی ہے نا تو آپ نیکوں کے ساتھ رہا کریں، اچھی صحبت میں رہا کریں۔ اس میں میسج یہ ہے، اسی طرح اس کا سائملٹینیسلی اپوزٹ معنی بھی سمجھو نا، کہ اگر کوئی بروں کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے دوست شرابی ہیں، میں تو شراب نہیں پیتا، دوست جواری ہیں، میں تو نہیں کھیلتا، میں بیٹھتا ہوں، میں کیوں بیٹھتا ہوں ایسوں کے ساتھ جو اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں۔ آپ تو تلاش کریں۔ مجھے ایک اور چلیں آپ کو چٹکلا بھی ہے، مسکراہٹ بھی آ جائیے، میں نے پہلے بھی چینل پہ سنا ہے، ہمارے والد صاحب کے ایک بہت پرانے دوست تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور وہ امیر اہل سنت کے بھی بہت کلوز دوست ہیں، امیر اہل سنت کو بہت یاد بھی کرتے ہیں، پچھلے دنوں ان کا وصال ہوا، امان نام تھا ان کا۔ تو حاجی امان صاحب کا ایک طریقہ تھا، میں بہت چھوٹا تھا، میں جب ککری گراؤنڈ میں 12 ربیع الاول کی محفل ہوتی تھی یا اجتماع ہوتا تھا، تو ان کا ایک معمول کیا تھا، وہ آتے تھے اور چادر بھی ساتھ لاتے تھے، اور اجتماع کے اندر جیسے اجتماع شروع چادر بچھائی اور سو جاتے تھے۔ تو میرے ابو کے وہ دوست تھے، ابو کہ یار امان بھائی آپ اجتماع میں آتے ہو، نہ بیان سنتے ہو، نہ نعت خوانی سنتے ہو، سونے آتے تو گھر پہ سو جایا کرو۔ اللہ اللہ کہتے ہیں یار، وہ میں ابو کو پیار میں کہتے ہیں مولوی گھر پہ سوتا تو ویسی سوتا، یہاں سو رہا ہوں اتنی برسے گی سب پر، ایک چھینٹا مجھ پر بھی گر جائے گا، اچھوں کے ساتھ ہی سو رہا ہوں نا۔ اب دیکھیے وہ نیت تھی نا کہ بھائی سونا ہی، اب یہ بھی سوچ تو ہے کہ کچھ دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں، اور یہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے، بعد میں پڑھا چھوٹے تو اس میں سمجھ، بعد میں تو پڑھا کہ اپنے پرسنل کام سے بھی آیا ہوگا اور اچھوں کی محفل میں ہوگا تو اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ یہ صرف زندگی نہیں، ظاہری زندگی ہی کا معاملہ نہیں ہے، بعد وصال بھی یہ برکتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، روایتیں باقاعدہ اس پر موجود ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین
توہین کے ساتھ اپنے مردوں کو دفن کرو. روایتیں اور اس میں باقاعدہ ایک مردے کے بارے میں تو ہے نا کہ جب اس کی قبر کھولی گئی تو ایسا لگا کہ اس کے چہرے پہ 2 پھول ہیں, اور جب ان کو تھوڑا دور کیا گیا تو وہ 2 سانپ تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے, کسی بزرگ سے پوچھا, کہا اس کی پہلے چیک کرو مزار, پہلے جو قبر تھی وہیں واپس دفنا دو, لگتا ہے قریب کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے. ایکچولی یہ گناہگار تھا, لیکن وہاں چونکہ اس کے نیک لوگوں کی قبر کے قریب اس کی قبر تھی, اس لیے وہ جو ہے نا وہ گلاب بنا دی گئی. تو بہرحال آپ کنٹینیو کریں. ناظرین یہ ایک اچھا میں جو پوائنٹ لانا چاہ رہا ہوں جس بات پر کہ یہ قرآن ہے, سبحان اللہ, یہ قرآن ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھیں, اس کی تفسیر کو پڑھیں, ہم نے تو چند منٹوں میں یہ بات کی ہے, جیسے بلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ گھنٹوں صرف اصحاب کہف کے واقعے پر بات ہو سکتی ہے, ایک آیت پر بات ہو سکتی ہے. تو ہم ڈیپ ڈاؤن جا کر اگر قرآن کو پڑھیں. اچھا پھر کچھ لوگوں کو شوق بڑا ہوتا ہے سٹوریز کا, پتہ نہیں طرح طرح کے ڈائجسٹ اور طرح طرح کی امیزنگ سٹوریز, ونڈرز آف دا ورلڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کو تو ویسی دنیا ونڈر آف دا ورلڈ مانتی ہے. یہ آپ کو بتاؤں, یہ دنیا کے عجوبوں میں سے ویسے بھی ایک عجوبہ ہے 7 سلیپرز کا جو غار ہے, اور یہ ہمارے قرآن میں موجود ہے. تو ایک سے ایک واقعات ہیں, ایک سے ایک میسج ہے. تو سبحان اللہ, یعنی اچھی صحبت. جی سبحان اللہ. جی ہاں, تو اچھی صحبت کے ساتھ ساتھ یعنی جو مجھے بالخصوص سیکھنے کو چیز ملتی ہے, میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے واہ واہ واہ, اور اللہ کی خاطر وہ تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, پھر مدد کیسے آتی ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو جائے, لیکن میں نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا. تو جب کوئی اس طرح سے سوچتا ہے تو پھر اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ کیسے اس کی مدد. واہ واہ, یعنی یہ 7 افراد جو تھے یہ تیار نہیں ہوئے ایمان چھوڑنے کے لیے. انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی جو عبادت ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس پر ایمان لانا نہیں چھوڑیں گے, اور وہ غار میں چلے گئے. گھر ہوگا نا ان کا, تو اپنی پراپرٹی ہوگی, اپنے خاندان ہوں گے, سب کو چھوڑ کر چلے گئے. مگر پھر رب کی مدد کیسے غیب سے آئی. تو جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, بعض اوقات کمپرومائز کر لیتے ہیں. آج کل لوگ یہ جملہ کہنے لگے ہیں, یار کیا آپ تو ابراڈ آپ بھی کافی گئے ہیں, کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب کیا کریں, زمانہ ہی ایسا ہے, تو جناب رہنا ہے یہاں پر تو پھر تو کرنا پڑے گا. نہیں جناب, کمپرومائز دین اور ایمان پہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. ہاں جن کو کرنا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یورپ ہو, وہ افریقہ ہو, وہ وہاں بھی ماشاءاللہ دین پر مضبوط طریقے سے عمل کرتے ہیں, اور پھر اللہ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں. ناظرین ایک واقعہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور میں میرے مبلغین کے پاس اور بھی بہت پیارے پیارے آپ کے لیے واقعات. میں اب راشد بھائی کی طرف چلوں گا اور چاہوں گا راشد بھائی بھی ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنائے کہ جس میں ہم سب کے لیے سبق بھی ہو, میسج بھی ہو, اور بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی, ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک قبیلے کا سردار تنے تنہا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر صحرا کا سفر کر رہا تھا, کسی کام سے جا رہا تھا. اچانک اس نے دیکھا کہ ریت کے ٹیلے کے پاس ایک شخص بے ہوش حالت میں موجود ہے, اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہے. تو وہ اپنے گھوڑے سے اترا, اس کے جسم سے مٹی ہٹائی, دیکھا تو وہ بے ہوش ہے. تو جب اس کو ہلایا, اس کو جنبش دی, تو اس کی کچھ آنکھیں کھلیں, اور وہ کہہ رہا تھا کہ پانی پانی, یعنی پیاس کی وہ طلب ظاہر کر رہا تھا کہ مجھے پانی پلایا جائے. تو اب اس سردار کے پاس ایک چھاگل یعنی کہ پانی کا برتن تھا, اس نے اس شخص کو پانی پلایا. جب پانی اس نے پیا تو اس نے سردار کا شکریہ ادا کیا, اور اس نے کہا کہ آپ مجھ پر مزید احسان کریں کہ میرا گھوڑا یہاں سے بھاگ گیا ہے, اسی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں, تو آپ مجھے کسی ایسے مقام پر چھوڑ دیں, یعنی کچھ آگے مجھے لے جائیں اپنی سواری کے ذریعے, کہ میں اپنے مزید آگے بڑھنے کا سفر اختیار کر سکوں, کوئی سواری کا انتظام کر لوں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا, یعنی کہ وہ سردار تھا قبیلے کا, تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا, اور سردار نے کہا کہ میرے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. تو اس نے اب چونکہ وہ بظاہر وہ ایک کمزور سا نحیف سا نظر آ رہا تھا بھوک اور پیاس کی وجہ سے, تو وہ گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کرتا, 2-3 مرتبہ اس نے کوشش کی اور وہ گر جاتا. اب سردار بھی دیکھ رہا ہے کہ واقعتاً یہ اتنا کمزور ہے, یہ خود نہیں چڑھ پا رہا. تو اب اس شخص نے سردار سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, گھوڑے سے نیچے اتریے اور مجھے گھوڑے پر چڑھنے میں میری مدد کیجئے. بادشاہ فوراً خوش دلی کے ساتھ نیچے اترا, اور جیسے ہی اس شخص کو اپنے گھوڑے پر سوار کیا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, اور اس سردار کو اپنے پاؤں مارا اس کے سینے پر, اور وہ چل دیا. اب پیچھے سے سردار جو اس کو آوازیں دے رہا ہے, تھوڑا سا آگے جا کے رکتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کی شرمندگی شاید ہو رہی ہے کہ تم نے ایک اجنبی شخص سے دھوکہ کھا لیا ہے. پھر اس نے کہا, اپنی اصلیت بتائی کہ میں تو راہزن ہوں, یعنی کہ ڈاکو ہوں, لٹیرا ہوں, اور مجھ سے رحم کی امید رکھنا کہ یہ میں تم پر مہربانی کروں گا, یہ بے وقوفی ہے. تو اس سردار نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں, رحم کی اپیل کرنا یہ مجھے زیب نہیں دیتا. تم سے ایک بات کہنی ہے کہ جب تم اب شہر جاؤ گے اور منڈی میں جا کے اس گھوڑے کو فروخت کرو گے, تو چونکہ یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے تو لوگ اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آیا. تو تم یہ جو تم نے میرے ساتھ ناروا سلوک کیا اور دھوکہ دہی کی ہے میرے ساتھ,
اس کو ڈسکس نہیں کرنا بلکہ میرا نام لینا کہ فلاں قبیلے کا سردار تھا, اس نے مجھے یہ تحفتاً دی ہے. اچھا یہ اس واقعے کو ذکر کیوں نہیں کرنا؟ اس نے اس کی وجہ بتائی کہ اگر تم یہ واقعہ ذکر کرو گے تو پھر لوگ صحرا میں اور اس طرح کے مقامات پر جہاں مدد کے لیے کوئی کسی کو پکارتا ہے تو لوگ اس طرح کے مظلوموں پر جو بے یار و مددگار ہوتے ہیں ان پر ٹرسٹ نہیں کریں گے, اعتماد نہیں کریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس طرح مظلوم جو ہے جو واقعتاً اس طرح مصیبت میں تھا تو وہ مدد سے رہ جائے. تو اس واقعے سے یہاں پر علماء یہ درس بیان کرتے ہیں کہ اچانک سے کسی اجنبی پر اعتماد کرنا اور اتنا اعتماد کرنا کہ وہ جو کہتا چلا جائے اس کی بات مانتے چلے جانا, یہ بعض اوقات بندے کے لیے خطرناک ہوتا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ اگرچہ پرانے زمانے کا ہے لیکن ہم اپنے دور میں بھی دیکھتے ہیں, اپنے شہروں میں بھی دیکھتے ہیں, اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں. یعنی مجھے خود یاد ہے ہمارے جاننے والوں میں ایک تھے, ان کا ویڈیو کا کام تھا, کیمرہ وغیرہ ان کے پاس ہوتا تھا, بہت پرانی بات ہے. تو کراچی میں پہلے ٹیکسیاں زیادہ چلتی تھی, تو وہ کہیں جا رہے تھے, ان کا پروگرام تھا اور وہ کیمرہ اس میں موجود تھا اور وہ جا رہے تھے. اچانک کیا ہوا, رستے میں گاڑی رک گئی اور اس ڈرائیور نے کوشش تھوڑی بہت کی کہ میں اس کو ٹیکسی کو اسٹارٹ کروں, اسٹارٹ نہ ہوئی. اس کو کہا کہ یہ آپ دھکا لگانا پڑے گا, دھکا لگائیں گے تو اسٹارٹ ہو جائے گی. اب وہ جو کیمرہ مین تھا یعنی جس کے پاس یہ ایکوپمنٹ تھا وہ گاڑی میں موجود تھا, وہ اکیلا تھا. اب اس نے کیا کیا, وہ جلد بازی میں بعض اوقات ہوتا ہے, جوش میں ہوتا ہے بندہ, تو جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے. تو وہ نکلا باہر دھکا لگانے کے لیے. وہ جیسے ہی دھکا لگایا تو ٹیکسی والے نے گاڑی سٹارٹ کی اور یہ بیچارہ دیکھتا رہ گیا. تو ہم اس طرح سفر جب کرتے ہیں یا ویرانے میں ایک انجان جگہ جاتے ہیں اور بالکل ان نون پرسن ہے تو مدد کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, مسلمان کے کام آنا چاہیے, لیکن یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی مدد کرنے جا رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی آزمائش میں آ جاؤں. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واقعی معاملات ایسے بہت سارے ہیں, اسکیمز ایسے بہت سارے ہیں, آئے دن ایسی خبریں بھی ملتی ہیں کہ وہ مٹھائی کے بہانے کچھ کھلا دیا. بس کے سفر میں, ٹرین کے سفر میں تو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اجنبی سے کچھ کھانا نہ کھائیں, کہ ساتھی سفر کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر میں دوستی ہو جاتی ہے, وہ کھلا کر بعض اوقات جو وہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ چھین لیتے ہیں. تو اور واقعی اس میں ایک ضرور پرابلم ہے, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایسے واقعات سنتے ہیں نا تو کبھی کبھی روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, رات کو دیر سے جا رہے ہیں یا بارش ہو رہی ہے یا واقعی بڑی دھوپ ہے اور کوئی صاحب ہاتھ دے تو کبھی کبھی بڑا جی بھی چاہتا ہے بٹھا لیں, لیکن کچھ واقعات ایسے سنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس کو بٹھائیں بعد میں خود ہی نہ اترنا پڑے. تو یہ بھی دیکھنا ہے. تو ویسے یہ ہو کہ حالات معاملات کو دیکھ کر کرنا چاہیے. کیا کہیں گے بلال بھائی, یہ واقعات بھی ہیں تو صحیح, جی اجنبی پر بھروسے والے, اجنبی پر بھروسے والی باتیں ہیں, لیکن اس میں ساتھ ایک بات یہ بھی ذکر کروں گا کہ اس کو آپ نے جو اس کا پہلو بیان کیا وہ بڑا محتاط پہلو ہے, چونکہ آج کا دور ایسا ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے اس پر یقیناً ہر کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بھی آپ کو اشارہ کرے آپ فوراً بٹھا لیں, کوئی بھی کچھ کھانے کو دے دے فوراً کھا لیں, یہ سب احتیاط والی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک مسلمان سے بعض اوقات ایک کہتے ہیں کہ اگر پتہ بھی چل جائے کہ اگلا میرے ساتھ کچھ ایسا کر رہا ہے تو بعض اوقات برداشت کرنے کی بھی صورتیں انسان کو اختیار کرنی چاہیے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو تھے ان کے استاد تھے ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اورنگزیب عالمگیر ایک مرتبہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور ان کے استاد ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت ہمارے شہر میں جو سمندر کا جو پانی ہے نا وہ آج کل بڑا جوش مار رہا ہے اور باقاعدہ ساحلی پٹیوں کو چھو رہا ہے نا, اور ایسا لگتا ہے کہ شاید 2-4 دن میں اور آگے بڑھا تو جو بستیاں ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. تو آپ اگر ہمیں 500 روپے دے دیں اور ہم سمندر کے حوالے کر کے ذرا سمندر سے کہیں کہ بھائی 500 روپے لے لو اور پیچھے ہو جاؤ اور ہم کو چھوڑ دو تو آسانی ہو جائے گی. کیونکہ اچھا یہ بات ہے, انہوں نے اندر کسی کو بھیجا اور 500 روپے منگائے اور اس دور کے جو کرنسی تھی 500 وہ دے دی اس کو. اب جب وہ چلے گئے تو یہ بڑی حیرت سے بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اچھا یہ خاموش رہے, انہی کے پاس رہتے تھے, چند دن بعد ان کا دوبارہ آنا ہوا انہی لوگوں کا, اور وہ آ کر بڑے اس سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے 500 روپے دیے تھے, ہم نے سمندر کے حوالے کیا, ہماری جان بچ گئی. نے کہا اللہ آپ کو برکت دے. وہ مل ملا کے چلے گئے. اب ان سے صبر نہ ہوا, پوچھا کہ استاد محترم یہ کیا بات ہے, سمندر کو 500 روپے دینا اور سمندر کا پیچھے ہٹ جانا, یہ کیا بات ہوئی؟ کہا دیکھو بات یہ ہے, میں یہ سوچ رہا تھا, ان کی بات اپنی جگہ پر, میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ مسلمان ہے اور مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, میں نے صرف اس کی بات پہ وہ کیا. تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ یعنی دھوکہ کھا بھی لینا چاہیے اس کس نام پر کہ ایک اسلام کے نام پر. دیکھیے وہ ایک لیول ہے. مثال کے طور پہ آج ہی میں نے ایک پوسٹ پڑھی کہ جناب تپتی گرمی میں اگر کوئی ٹھیلے والا بیچارہ آپ کو 20 کی جگہ کوئی چیز 40 کی دے تو لوٹ جایا کرو. تو بیسیکلی لٹنا تو نہیں ہے, اس کی مدد ہی کرنا ہے. اگر تھوڑا کہتے ہیں نا ان لوگوں سے لوگ, اچھا میں یہ کمال ہے گاڑی روک کر
فروٹ والے سے, چھابڑی والے سے 10-10 روپے کے لیے لڑ رہے ہوں گے, ایسے ہی. اور یہی پیسے والے جب 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا جائیں, وہ 20,000 کا بل ہے, اس کو 19,000 بھی نہیں کرا سکتے, 19,900 بھی نہیں کرا سکتے, جو بل ہے پورا دیں گے. برانڈیڈ جگہ پہ جائیں, جتنے کے جوتے اتنے کے خریدنے پڑتے ہیں. تو یار ان غریبوں سے کیوں پیسے کم کراتے ہیں بھائی؟ ان کو تھوڑا سا زیادہ دے کر, اچھی نیت پیچھے ہو کہ یار میں کسی کا اچھا ہی ہے نا, مانگ رہے ہیں, مانگ نہیں رہے, کام کر رہے ہیں, تو کام کر رہے ہیں تو کام کرنے میں اتنا دے دو کہ ان کا تھوڑا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, لیکن مومن دھوکہ بھی نہیں کھاتا. تو یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے میرا نقصان تو نہیں ہو رہا, اگر اگلے کا بھلا ہو رہا ہے تو مدد والی سائڈ کو ہی اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بہت اچھی ہے کہ بعض اوقات صرف یہ اس میں نہیں ہے, یعنی یہ راستے میں مدد کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اب میں کل پرسوں ہی, بلکہ تھوڑے دنوں پہلے میں نے کہیں پروگرام کیا تھا, تو اس پہ ہمارا ایک پروگرام ریکارڈ ہوا ہے جو ابھی انشاءاللہ بزرگوں کے مدنی چینل میں چلے گا, مکے مدینے کی باتیں. تو اس میں نے ایئرپورٹ کی احتیاطوں پر انہوں نے سوال کیے, تو میں نے یہ بتایا کہ بھئی ساری مہمان نوازی, ساری رحم دلی, سارا ہیلپ کرنا وہ بالکل کریں, مگر ایئرپورٹ پہ نہ کریں. کیونکہ اگر ایئرپورٹ پہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا میرا ذرا بیگ اٹھا لو, یا میرا یہ سامان اٹھا کے ذرا اندر لے جاؤ, میں آپ سے جہاز میں لے لوں گا یا لے لوں گی, بوڑھی عورتیں بھی ہوتی ہیں, جی تو بہت چاہتا ہے, لیکن وہاں بہت احتیاط کی حاجت ہے کہ اس صورت میں تو بعض اوقات جان بھی جا سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک واقعہ کچھ سالوں پہلے ہوا تھا کہ ایک فیملی کو فری عمرے پر بھیجا گیا. گاؤں گوٹھ کے لوگ تھے, اس میں عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے, اور سب کو عمرے پر بھیجتے ہوئے چپل پہنا دی, چپل بھی تحفے میں دیے. اور جب وہاں پہنچے تو اس چپل کے اندر منشیات نکلی, اور وہ ساری کی ساری فیملی گرفتار ہوئی, سب کو سزائے موت سنا دی گئی. یہ تو پاکستان گورنمنٹ انوالو ہوئی اور بڑے معاملات ہوئے, وہ لوگ پکڑے گئے, اس وجہ سے پھر وہ واپس آئے. لیکن آپ سوچیں کہ کتنی بڑی تکلیف سے وہ گزرے. تو اس طرح کسی کا تحفہ خاص طور پر ٹریول کے دوران تو بالکل نہیں لینا. اس کے ساتھ ایک پہلو اور کہ بچوں کو باقاعدہ سکھانا چاہیے کہ آپ اجنبیوں پہ ٹرسٹ نہ کریں. اب ہم بات تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں سننے والے بچے بھی ہیں, تو بچوں کو تو بالخصوص یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیسیجن نہیں لینا, آپ نے کسی اجنبی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. آپ کو اگر کوئی آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے ابا نے مجھے بھیجا اور آپ میرے ساتھ چلیں, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بچوں کو اغوا کرنے. گھر کا دروازہ کسی اجنبی کے لیے نہ کھولیں, کبھی اسکول سے یا کہیں سے آپ کو لینے آئے کہ آپ کی امی نے بھیجا ہے. بلکہ کئی جگہوں پر تو ہم نے دیکھا باقاعدہ کوڈ ورڈز بھی طے کیے ہیں بچوں کے ساتھ ماں باپ نے کہ جب تک یہ کوئی نہ کہے تو آپ نے نہیں آنا ہے. تو جتنی احتیاط ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے, اور یقیناً ان تمام پہلوؤں کے ساتھ جہاں جہاں جیسے جیسے احتیاطی پہلوؤں کے ساتھ مدد ہونی چاہیے. مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا سامان نہ لے جائے, جیسے آپ بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں ٹریول پہ, تو کوئی کہتا ہے یار آپ عرب شریف جا رہے ہیں یا یورپ جا رہے ہیں, فلاں جگہ جا رہے ہیں, میرا بھائی وہاں ہوتا ہے, مٹھائی لے جائیں, یا بھائی یہ دوائی لے جائیں. تو اب اچھا بندہ بھی بعض اوقات تھوڑا سا جاننے والا بھی ہوتا ہے, لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ یار آپ ایک بات پہلے اصولی طور پہ یاد رکھیں, آپ کے سامان میں دنیا میں کوئی بھی چیز نکلی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری نہیں ہے, اس کی ٹوٹلی رسپانسبلٹی وہ آپ کی ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے مجھے تو فلاں دوست نے دیا تھا. تو میں کوشش پرسنلی یہ کرتا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید کسی کو کام آ جائے کہ آپ بہت قریبی یہ منع نہیں کر سکتے, تو میں کہتا ہوں آپ نے کون سی مٹھائی لینی ہے مجھے بتا دیں, میں خود وہ مٹھائی خرید لیتا ہوں. یا آپ نے کون سی دوائی لینی ہے, ٹھیک ہے, دوائی کی میں پرسکرپشن لیتا ہوں, میں پیسے خود خرچ کرتا ہوں, میڈیکل اسٹور سے دوائی منگواتا ہوں. اب مجھے پتا ہے میں نے میڈیکل اسٹور سے خریدی ہے, میں نے یہ مٹھائی خریدی ہے فلاں مٹھائی والے سے, وہ خوش بھی ہو جاتا ہے, بیچارہ دوست ہوتا ہے جب بھی اس کے سامان لے جا رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں آپ کا بھائی میرا ہی بھائی ہے نا بھائی, میں دے دوں گا ان کو, لیکن وہ 1000-2000 روپے میں جان بخشی اور اطمینان رہتا ہے, ورنہ ایک بڑی ٹینشن صاحب. یہاں میں ایک حدیث ذکر کرنا چاہوں گا, نبی کریم علیہ السلام کا بڑا یہ جامع فرمان ہے, لا ضرر ولا ضرار. اس کے کئی مفاہیم شارحین نے بیان کیے. ایک اس کا عام مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کا یہ حسن ہے, اسلام اپنے ماننے والے کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے نہ کسی سے نقصان اٹھانا ہے. بھولا پن ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ ہونا چاہیے, لیکن جب دیکھ رہا ہے بندہ کہ میری عزت, میری جان مال, میری فیملی کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے, تو اب وہ خیر خواہی نہیں رہے گی دوسرے کے ساتھ, اب اپنی بدخواہی ہو رہی ہے. تو جہاں اپنی عزت پر, مال جان پر حرف آ رہا ہے, تو پھر انسان کو اپنی حفاظت کی تدابیر کرنی چاہیے. کیا شان ہے میرے آقا کی, ایک حدیث کے 2 الفاظ میں جتنی دیر سے ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ساری کور ہو گئی نا. سبحان اللہ, دھوکہ دینا بھی نہیں ہے, دھوکہ کھانا بھی نہیں. بیوٹیفل. چلے بلال بھائی آپ کیا ہمیں آج بتائیں گے انشاءاللہ؟ پاکستان کے ایک مشہور جرنلسٹ ہیں, ان کی ایک آپ بیتی ہے جو انہوں نے اپنے کسی کالم کے اندر ذکر کی ہے, وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. 1990 کی بات ہے, 1990 کی. وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, تو میرے ایک دوست تھے راول پنڈی کے اندر, انہوں نے مجھے کہا کہ سردیوں کے دن ہیں تو آپ آ جائیں, تو ہم ذرا ایک دن راول پنڈی میں رہیں گے, اس کے بعد ہم مری کی طرف نکل جائیں گے سیر و سیاحت کے لیے. جی. تو کہتے ہیں کہ میں ان کی دعوت پر ان کے گھر پہنچا راول پنڈی, اور کہتے ہیں جیسے ہی میں گھر پہنچا ہوں اور میں نے دروازے کو نوک کیا ہے, وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. میں نے فوراً سامان رکھ کے, ایک دوست سے ملنا دوسرے شہر سے, تو کہتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے میں نے ان کو گلے لگایا, لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کے انداز میں گرم جوشی نہیں ہے.
وہ بڑے ٹھنڈے انداز میں مجھ سے ملے، اندر لے گئے، ڈرائنگ روم میں مجھے بٹھایا اور چائے بسکٹ وغیرہ کا انتظام کر دیا۔ میں کہتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی کسی خیالوں میں گم ہیں، میری بات ختم کہاں ہو رہی ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا، اس طرح رسپانس نہیں کر رہے بات کا۔ تو کہتے ہیں میں تھوڑی دیر ان کی یہ چیز نوٹ کرتا رہا، پھر اچانک کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، وہ یہ کہ خیریت سے راولپنڈی ہیں؟ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ مجھے تو دعوت ہی انہوں نے دی ہے، تو اب یہ کیسا سوال ہے کہ راولپنڈی کیسے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا میں جواب کیا دوں، یہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کتنے دن یہاں رہیں گے اور کہاں رہیں گے؟ کہتے ہیں میں نے تو رہنا بھی انہی کے ساتھ تھا، جانا بھی انہی کے ساتھ تھا۔ اب یہ جو سوال تھے کہتے ہیں میں ان کا اب محمل سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے کچھ نہیں پتہ چلا۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا نا میرے سے کہ رہیں گے کہاں، تو میں نے کہا کہ میں ایک دن راولپنڈی میں رہوں گا اور اس کے بعد میں نے چلا جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک آدھ دن رک سکیں تو ہم کسی وقت کا کھانا ساتھ کھا لیں گے۔ کہتے ہیں اب جب یہ تیسری بار اس طرح کی بات کی نا تو مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنا سامان اٹھایا اور نکلنے لگا، اور وہ اپنی جگہ بیٹھے ہی رہے، مجھے کچھ پوچھنے کے لیے بھی نہیں اٹھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں گھر سے نکل گیا، آ کے میں نے ہوٹل پہ ایک کمرہ کرایہ پر لیا اور اگلے دن میں پھر واپس اپنے شہر آ گیا۔ اب کہتے ہیں یہ معاملہ یوں چلتا رہا اور میں نے فیصلہ کر لیا بھائی آج کے بعد نا میں کسی کے بلاوے پر کہیں نہیں جاؤں گا، میری ہر پکنک میری اپنی اکیلی کی ہوگی اور میں خود اس کا بادشاہ ہوں گا، اور میں نے کسی کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اور وہ جو شخص تھا میرے نزدیک دنیا کا سب سے بدترین شخص بن گیا۔ اب کہتے ہیں میں جرنلزم کے اندر آ گیا اور 2.5 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرا ایک دوست آیا اور اس دوست کے پیچھے پیچھے وہی صاحب جو کسی زمانے میں دوست ہوتے تھے، راولپنڈی مجھے بلایا تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ آفس کے اندر داخل ہوئے، وہ ہمارا کامن فرینڈ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اس شخص کو دیکھا نا تو کہتے ہیں نا کہ کنٹری میں آگ لگ جانا، تو بس سارا منظر مجھے یاد آ گیا اور میں قریب تھا کہ پھٹتا۔ وہ فوراً میرے پاس آیا، مجھے زبردستی پکڑ کے دبوچا گلے لگایا اور کہا کہ بس 2 منٹ کی میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ نے کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں غصے میں بالکل بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے بات کرنا شروع کی، کہا بات یہ ہے میری 6 بہنیں اور میں والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ 20 سال کی عمر میں میرے والدین نے میری شادی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوتا عطا فرمائے۔ اب کیا ہوا یہ کہ اوپر تلے 3 بیٹیاں ہو گئیں اور پوتا نہیں ہوا۔ چوتھی بار میں جب میں 25 سال کا تھا اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ میرے گھر میں تو کہتے ہیں کہ خوشیوں کا سما عید ہو گئی۔ اب پوتے کے ساتھ آنا جانا، خوشیاں، ساری چیزیں۔ کہتے ہیں 2 سال کا تھا میرا بیٹا، اچانک ایک دن بخار ہوا بڑا سخت، میرے ہی ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ اب یہاں پر وہ رکا، اب وہ جو شخص تھا جو صحافی ہیں وہ سن رہے ان کی بات کو، کہتے ہیں میرے تھوڑے سے جو اعصاب تھے تھوڑے سے ڈھیلے ہو گئے بچے کی وفات کا سن کر۔ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات بتاؤں، یہ میرا بچہ مرا کب تھا؟ کہا میں نے چپ رہا، بالکل کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا جس وقت آپ نے اپنا سامان گاڑی سے اتار کے ہمارے گھر پہ نوک کیا تھا نا، یہ وہی لمحہ تھا جب میرا بچے کا انتقال میرے ہاتھوں میں ہوا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی اب ادھر سے آپ نے نوک کیا اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا، بلایا ہی میں نے، تو اب گھر والے بھی وہاں چیخو پکار کا سما ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پر ان سب کو کہا تمہارے کسی کے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے اور چائے پانی کا انتظام کرو، میرا دوست آیا ہے اور میں کسی طرح اس کو یہاں سے بھیجتا ہوں۔ کہتے آپ آئے، جو باتیں کر رہے تھے مجھے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا، اندر آپ کے لیے چائے تیار ہو رہی تھی اور میرا پورا گھرانہ، میری والدہ، میری بہنیں، میری بیوی سب رو رہے تھے اور منہ پر تکیہ رکھ رکھ کے رو رہے تھے کہ آپ تک آواز نہ پہنچے۔ اسی عالم میں چائے بھی آئی ہے، بسکٹ بھی آئی ہے اور آپ جو باتیں کر رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو کہا کہ ہوا یوں کہ پھر اسی طرح میں نے فیصلہ یہ کیا کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں یہ کہ میں بے رخی سے پیش آؤں اور آپ اٹھ کے چلے جائیں، اپنی چھٹیاں انجوائے کر لیں، برباد نہ ہو آپ کا وقت، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتا دوں میرے گھر میں یہ سانحہ ہوا ہے تو آپ بھی پھر میرے غم میں شریک ہو جائیں گے، آپ کی چھٹیاں سپوائل ہو جائیں گی اور سارے کا سارا وقت پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے ذرائع مروت میرے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو میں نے دوسری چیز اختیار کی اور میں نے کہا کہ میں بے رخی اختیار کرتا ہوں تاکہ آپ چلے جائیں۔ اب 2.5 سال کا عرصہ، اتنا عرصے بعد کیوں واپس آئے، یہ بات بتائی۔ کہا ہوا یوں کہ میرے بچے کے انتقال کے کچھ ماہ بعد صدمے سے بچے کی دادی یعنی میری والدہ وفات پا گئی، اور کچھ عرصے کے بعد اسی صدمے کے اندر جو میرے والد صاحب تھے بچے کے دادا تھے وہ بھی وفات پا گئے، اور جو میری گھر والی تھیں وہ بستر مرگ پر آ گئیں، وہ بستر پر آ کر اس پہ بالکل پیرالائز ہو گئیں۔ تو کہا کہ ان ساری کیفیات کا شکار رہا میں پچھلے 2.5 سال کے اندر، اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے۔ وہ صحافی کہتے ہیں کہ اس کی بات کمپلیٹ ہوئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب یہاں پر جو سیکھنے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کسی کے بارے میں بعض اوقات اتنی جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں جتنی جلدی انڈا بھی بوائل نہیں ہوتا، بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ جتنی جلدی سسٹم آج کل شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا اتنی جلدی ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہم ججمنٹل بہت زیادہ ہو گئے، ہم نے کسی کو کہیں پر دیکھ لیا کہ اس نے کہیں تھوڑی سی بلند آواز میں بات کی، فوراً رائے قائم کر لی کہ جھگڑالو آدمی ہے۔ ہم نے کہیں دیکھا کہ
کوئی ایسا معاملہ تھا جہاں پر ٹیکل کرنا تھا, معاملے کو سنبھالنا تھا, وہ شخص وہاں سے چلا گیا, ہم نے فوراً اس کے بارے میں کیا قائم کر لیا کہ بزدل شخص ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کسی کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب نہیں دیا, ہماری بات تھی اس کا جواب نہیں دیا, ہم کہتے ہیں بڑا متکبر ہے. تو یاد رکھیے اپنی جو رائے ہے اس کی چار دیواری پہ کبھی بھی فوراً ایک لمحے میں تالا نہیں لگانا چاہیے. یہاں پر میں ایک بات کہوں کہ ایک جملہ ہے, کہتے ہیں کہ اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے. لوگ صرف زندگی کے ایک لمحے کی وجہ سے کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور پھر یوں سمجھ لیں کہ ساری زندگی اسی پر قائم رہتے ہیں. بہت سی کہانیوں کے پیچھے کہانیاں پوشیدہ ہوتی ہیں, اور شاعر کہتا ہے نا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو بعض اوقات کسی کو موقع دینا چاہیے, کسی کے بات کو سننا چاہیے, ورنہ زندگی میں پھر جب اس طرح کی حقیقتیں کہانی کے پیچھے کی کہانی سامنے آتی ہے تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے. واقعی آپ کی تو جو آپ نے کہانی سنائی وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی. ناظرین آپ سوچیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا اس نے کیا ہوگا, کیسے صبر کیا ہوگا, جس کے بچے کا انتقال ہوا اور وہ اپنے دوست کے سامنے وہ کیفیت کا اظہار نہیں کر رہا. مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ایک واقعہ, اور بڑا کلوز یہ واقعہ ہوا آپ کے اس واقعے سے. ایک بالکل نئی شادی ہوئی نا, میاں بیوی بہت خوش تھے, تو جو زوجہ تھی اس کی بہت ہی ایک کلوز سہیلی تھی. تو اس نے اس کو فون کر کے بتایا کہ ہم بہت خوش ہیں, اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد وہ کہیں باہر گئے ہوں گے تو وہاں سے فون کیا, بیرون ملک سے ان کو فون کیا. تو وہ بڑی جو اس کی سہیلی ہے, اس کی بہن جیسی وہ سہیلی تھی, تو اس نے اس کو بہت مبارکباد دی, بڑا آپ خوش ہیں تو میں بھی بہت خوش ہوں, اور جو بھی ہوا. جب وہ سفر کر کے واپس پہنچی تو بتایا کہ جس دن تمہارا فون آیا تھا اسی دن میرے والد کا انتقال ہوا. اللہ, اور میں یہی وہ آپ والی بات کہ یا تو میں بتا دیتی تم کو تو تم سارا سفر تمہارا جو بھی ہے وہ تمہاری خوشیوں کے دن تھے وہ بھی غم میں بتا, کیونکہ دونوں بہنوں کی طرح تھی. مگر اس کا ظرف دیکھیں, اس کا وہ دیکھیں, بولا میں نے بالکل نہیں بتایا کہ اتنی بڑی خوشی میری بہن کو ملی ہے. اچھا اس سے ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی, کچھ لوگ جان بوجھ کے خوشیاں سپوائل کرتے ہیں. اللہ ہیں کہ یہ خوش ہے تو اس کو کوئی ایسی خبر سناؤ کہ اس کی خوشی, رنگ میں بھنگ ڈالنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ کتنا کمال کا ظرف رکھتے ہیں کہ یار غم میرا ہے نا, اس کو تو ابھی خوش ہونے دو. ہماری میمنی میں ایک جملہ کہتے ہیں, اس کا ٹانا خراب نہ کرو. یعنی یہ ٹانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دن ہے, یعنی آپ کسی کی شادی ہو رہی ہے گھر میں, کسی گھر میں کچھ لوگ پلان کر کے رکھتے ہیں کہ یار میں اس کی شادی والے, اس کے بچے کی شادی ہونے دو, اچھا ابھی نہیں لڑوں گا اس سے, میرا جو اس سے پھڈا ہے نا وہ میں نے اٹھانا ہی بچے کی شادی میں. ایسے کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو سنبھال کے رکھتے ہیں. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ رشتہ داروں کا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب آپ کے بھائی نہیں آئیں گے, آپ کی بہنیں نہیں آئیں گی, آپ کے بہنوں ہی نہیں آئیں گے آپ کے کسی گھر کے ایونٹ میں, تو لوگ کہیں گے کیوں نہیں آئے, تو وہ پتہ یہ بلانے تو آئے گا. اب جب یہ بلانے آئے گا تب میں نے کوئی کلیم رکھ دینا کہ یہ والی پہلے معافی مانگو یا یہ والا مسئلہ حل کرو. کچھ داماد ہوتے ہیں تو خدا کے واسطے یہ موقع شناس تو نہیں ہے یار, یہ تو بربادی. یعنی یہ اچھا اس سے بندے کی پہچان ہو جاتی ہے. پھر یہ بندہ پیر پکڑ کے بھی منا تو لے گا آپ کو, مگر اس کے دل میں یہ رہ گیا کہ اس نے میری خوشی کے وقت مجھے تنگ کیا تھا. ارے خوشی کے وقت تو بندہ دشمن کو بھی معاف کر دے یار, کہ یار اس کی بچی کی شادی ہے یار, ٹھیک ہے اپنی باتیں بعد میں, اب تو گلے لگا لو اس کو. بڑا ظرف اس کو کہتے ہیں. دیکھیں دو واقعات آپ سنیں نا, کہ اس بندے نے اپنے بچے کی میت کو پیچھے رکھا اور بتایا نہیں اپنے دوست کو کہ اس کی جو بیچارے کی جو بھی خوشی ہے اس میں کمی نہ آ جائے. تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے, اور اس میں واقعی ہمیں سوچنا چاہیے. اور مجھے تو بہت بلال بھائی کی جو گفتگو تھی, یہ ناظرین خدا کے واسطے ایک مسکراہٹ پر کسی کی فدا نہ ہو جایا کریں, اور ایک جس کو کہتے ہیں نا بے رخی پر اس سے ناراض نہ ہو جایا کریں. کچھ لوگ آپ کو ایک بار مسکرا کر بعد میں ساری زندگی تکلیف دینے والے نہ ہوں, تو تھوڑا سا ڈیپ جا کر. اسی طرح کسی کو ایک بار اچھی گاڑی میں دیکھ لیا, کسی کو ایک بار اچھے گھر میں دیکھ لیا, آپ نے سارا سمجھ لیا جناب اس سے زیادہ خوشحال کوئی نہیں ہے, پتہ چلا سارے پیسے قرضے کے لیے ہوئے ہیں یا دوسروں کے. تھوڑی تفصیل, تھوڑا سا انتظار فیصلے میں کیجئے. لوگ رشتہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں, لوگ کاروبار کرنے میں جلدی کرتے ہیں. یعنی چیٹر لوگوں کا تو فارمولہ یہی ہے کہ بڑا آفس لینا ہے, بڑی گاڑی لینی ہے, مہنگا موبائل لینا ہے, مہنگی گھڑی پہننی ہے, تاکہ اس کو دیکھ کر جناب بندہ اس کو جناب ادھار دے جائے. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کر نہیں فیصلے کرنے ہوتے. ہم نے خود بچپن سے چونکہ کاروباری میں ہم نے ایسے سے جس کو کہتے ہیں اربوں پتی کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں جو موٹر سائیکل پر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی بھی وہ قرض کی ہوتی ہے. تو یہ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو واقعی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیسیشن اور بدگمانی پھر کس کو کہتے ہیں. فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے, ہماری دعوت میں نہیں آیا, ہاں بھائی تم امیروں کی دعوت میں جاتے ہو, ہمارے کیا ہوگی, کیا پتہ اس کے گھر میں کچھ ہو گیا, اس کی مائی بیمار ہو. ہمارے دینی اجتماعات میں جب نہیں آتے لوگ, بدگمانی تو شیطان کہاں کرواتا ہے. بھائی نعت خوانی میں بلایا تھا نا, تجھے فنکشن میں بلاتے تو چلا جاتا, تو اللہ رسول کے ذکر میں کدھر آئے گا. ارے بھائی اس کی پرابلم تو سن لو بھائی, کیا جلدی ہے فوراً کسی کے بارے میں. پھر یہ گناہگار ہم الگ ہوتے ہیں نیگیٹو اپروچ کے ذریعے. تو یہ واقعہ واقعی کہانی کے پیچھے بعض اوقات لوگوں کی بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں. مجھے ایک اور مبلغ
دعوت اسلامی کا واقعہ یاد آیا. کاش اس سے آپ لوگ بھی سبق لے لیں کہ جو پرسپشن قائم کر لیتے ہیں. ایک مبلغ دعوت اسلامی سے کوئی صاحب ملے بیان کے بعد, تو وہ مسکرائے نہیں ہوں گے, ان سے ملاقات تو کی, انہوں نے مسکرا نہیں سکے, یا موڈ شاید ویسا نہیں تھا جیسا. اب انسان ہے, انسان کے ساتھ ہر قسم کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ چلے گئے کسی کے پاس, کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ تو بڑا مغرور ہے آپ کا, آپ تو کہتے ہیں بڑا اچھا مبلغ ہے, کچھ اور ہے. اس بندے نے کہا یار میں اس مبلغ کو جانتا ہوں, وہ تو بڑے خوش اخلاق ہیں, با اخلاق ہے. پتہ چلا کہ جس دن وہ مبلغ بیان کرنے گئے تھے اس دن ان کے والد صاحب ہاسپٹل میں تھے, اور وہ تاریخ دے چکے تھے بیان کی. تو وہ اپنے والد صاحب کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر بیان, اب بندے کا دماغ کہاں ہوگا جس کے ابا ہاسپٹل میں ہوں, وہ بیان بھی کر رہا ہے تو پتہ نہیں کیسے کر رہا ہے, ملاقات بھی. تو ہم کسی کے چہرے کی ایک مسکراہٹ نہیں ہے تو وہ بد اخلاق ہو گیا, وہ جناب بے رخا ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح فیملی کو دیکھ لیں, ہماری فیملی میں بھی دیکھیں, کبھی ضروری نہیں کہ ہر وقت بیوی کا موڈ اچھا ہو, ہر وقت شوہر کا موڈ اچھا ہو, ہر وقت والدین کا موڈ اچھا ہو. طبیعت ہوتی ہے, سوچیں ہوتی ہیں. باہر سے شوہر آیا ہے, پہلے کسی نے اس کو کوئی بات سنا دی ہے, اب آپ کے گھر میں آتے ہیں تو بھی آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اپنا موڈ اچھا کر لیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان کا اچھا ہو جائے گا. تو کاش یہ کہانی کے پیچھے کہانی جو ہے نا, اس کا ذہن کھلا رہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. کہتے ہیں نا حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. حسن ظن رکھیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. یہاں پر یہ ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بلا وجہ کی توقعات بھی نہیں رکھنی چاہیے. ایک مرتبہ کسی نے آپ سے اچھا ٹریٹ کیا ہے, مسکرا کر ملا ہے, آپ نے کہا بس یہ تو میرا ہی ہے اور میں کچھ بھی کہوں گا تو اس نے میری ماننی ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالخصوص جو مصروف افراد ہوتے ہیں ان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے. پچھلے دنوں مجھے ایک میسج آیا, میں اس کو ذکر کرنا چاہوں گا. ان نون پرسن ہے, مجھے نہیں پتہ کون ہے وہ. میسج آیا کہ فلاں تاریخ میری برتھ ڈے ہے, آپ مجھے ایصال ثواب بھی کر دیں اور آپ نے مجھے وش بھی کرنا ہے. مجھے پتہ نہیں کون ہے. اب اگر میں کرتا ہوں, سامنے وہ چہرہ کون سا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. اور اگر نہیں کرتا اور وہ واقعتاً کوئی مخلص تھا یا محبت کرنے والا تھا, وہ بدگمان ہوگا کہ رپلائی نہیں دیا. حضرت اس طرح بھی نہیں آزمانا تو چاہیے. روز کا کہانی ہے. اب تو ہمیں کہتے ہیں لوگ آپ ویڈیو پیغام بنا کے بھیجیں. اچھا ہم ویڈیو بنا کے بھیج دیں, اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہماری ویڈیو دکھائی گئی ہے کہ میرا تو اتنا گہرا تعلق ہے حضرت سے, اچھا آپ اتنے قریب ہیں تو پھر تھوڑے پیسے دے دیں, کاروبار کر لیا. یعنی میں آپ کو بتاؤں ایسی ایسی کہانیاں کرنے والے کرتے. میں چلے آج آپ نے ذکر کر دیا تو آپ نے میری بھی بچت کر دیا. آپ بھی مشہور لوگ ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. آپ ہم سے ہمارے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ یار ہم تو دعا کے لیے میسج کیے تو کیوں میسج نہیں کر دیتے ہمیں. یار ہمیں واقعی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو وائس کے ذریعے کبھی کوئی دعا دے دیں. ہمیں ہمارے 30 سیکنڈ ہی تو لگتے ہیں, لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ اس 30 سیکنڈ کے ذریعے کسی کے ساتھ میں یہی کہتا ہوں بھائی اگر آپ نے مجھ سے پیغام لینا اپنے کسی نگران کے ذریعے میسج کروا دیں, ہم حاضر ہیں. مجھے یاد آیا کیسے کیسے کہانی کرنے والے کہانی کرتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے. اس زمانے میں آپ جب موبائل بہت کم ہوتے تھے اور ان کمنگ کال کے بھی پیسے لگتے تھے. میرے پاس اس وقت بھی موبائل تھا الحمدللہ. تو میری ایک عادت اس زمانے میں یہ تھی کہ یار لوگ بیچارے جو ہے نا وہ کال, اچھا آؤٹ گوئنگ, جب ان کمنگ کے پیسے تو آؤٹ گوئنگ تو اور مہنگی ہوتی تھی, تو مجھے بیچارے جو اسلام کو بات کرتے تھے مس کال دے دیتے تھے. تو میں ان کو کال کر لیتا, جی فرمائیے کوئی غریب, میں نے کہا مشکل میں ہوں گے کوئی. تو ایک صاحب مجھے بعد میں, وہ پوری کہانی بعد میں, کہانی کے پیچھے کہانی بعد میں کھلی. وہ ایک صاحب نے مجھے مس کال دی, تو میں نے کہا کوئی ضروری اسلام بھائی ہوگا, تو میں نے اس کو کال کی تو فون نہیں اٹھایا انہوں نے. مگر پتہ یہ چلا کہ وہ کچھ افراد کے ساتھ بیٹھے تھے, بزنس ڈیل چل رہی تھی. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے عبدالحبیب سے میری کیسی دوستی, میں مس کال دیتا ہوں وہ کال کرتے ہیں. اچھا میرا ان نون نمبر ہے, میں نے ان کو کال کی, انہوں نے دیکھا ان کا نمبر یہی ہے, دیکھے فون آ رہی ہے, میں نہیں اٹھاتا. میں کبھی کبھی اٹھاتا ہوں ان کا فون, یعنی وہ مجھ سے بھی کچھ بڑے اسلام بندے تھے. وہ کہتے ہیں نا اشارہ ہی کافی ہے, تو یہاں مس کال ہی کافی ہے. مس کال ہی کافی ہے, وہ خود مجھے کال کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا جو جن کے ساتھ چیٹنگ ہوئی انہوں نے مجھے سنایا واقعہ کہ حضرت انہوں نے آپ کی مس کال کے بعد کال دکھائی کہ آپ کا تو ایسا تعلق ہے کہ آپ گھنٹی پر کال کرتے انہیں. ہم نے ان کے ساتھ کاروبار کر لیا اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. میں نے اس کے بعد توبہ کی کہ میں نے کسی کو مس کال کے بعد کال نہیں کرنی. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم آپ کو پیغام نہیں دے پا رہے ہوتے, صرف ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک پیغام کے ساتھ اگر کوئی مس یوز کر لے گا تو پھر کہانی کے پیچھے بعض اوقات بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں. جی عبدالواجد بھائی کچھ سنائیں ہمیں آج. کیا آپ ابھی جیسے بہت سی نیگیٹو پہلوؤں پہ ہو گئی, اب میں تھوڑا سا پازیٹیو ضروری ہے حضرت. وہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے تو ان کی کوئی چوری ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب ایک بزرگ ان کے گھر گئے کہ میں جا کے ذرا پوچھوں تو صحیح کیا ہوا, ذرا تسلی دوں. وہ بزرگ اپنے احباب کے ساتھ ان کے پاس گئے تو جن کا نقصان ہوا تھا وہ بڑے خوش بیٹھے ہیں اور بڑی خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو بزرگوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی چوری ہو گئی. تو وہ ہنس کے کہنے لگے جی چوری تو ہوئی ہے, لیکن مجھ پر اس چوری کی وجہ سے 3 طرح کا شکر واجب ہو چکا ہے. اللہ اللہ. اتنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ وہ کیسے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری چوری ہوئی ہے, میں نے کسی کی چوری نہیں. اللہ نے ایسا کرم کیا. بیوٹیفل. دوسری بات یہ ہے
کہ اگر آدھا مال چوری ہو گیا ہے تو آدھا مال تو میرا باقی ہے نا، اس باقی مال پر بھی شکر کرنا میرے لیے واجب ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مصیبت آئی ہے تو میری دنیا پر، میرے مال پر آئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا ایمان اور میرا دین سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے حضور کے، جس بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں شکر کا، کیا خوبصورت بات۔ جی ہاں جی ہاں، واہ یعنی اس دور میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی انسان کی عموماً فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف بہت جلدی لپکتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ کسی کو کال کی، اس نے ریسیو نہیں کی تو پر ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کو بلایا شادی پر اور وہ نہیں آیا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہو آدمی کا تو آدمی اس کی کوئی نہ کوئی توجہ نکال لیتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آج کل ایک اور چیز ایسی ہو گئی حضور کہ ذرا سا کسی کا نقصان ہوا، کوئی مالی پریشانی آئی تو معاذ اللہ لوگ جو ہے وہ خودکشی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یا کوئی اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور میں نے تو آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، ویسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان اللہ مع الصابرین، ہم نے جب دیکھا جو صبر کرتا ہے نا پھر اس کی ایسی غیب سے مدد ہوتی ہے، وہ بندہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم حیران بھی ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگر اس نے پازیٹیولی اس مصیبت کو فیس کیا، واقعی بڑا یہ جو بات ہے نا کہ ہر مشکل میں بھی اللہ کے شکر کا کوئی پہلو ڈھونڈا جائے تو مل جاتا ہے۔ اور وہ اصل بات ہے مائنڈ سیٹ کی ہے۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم تنزانیہ میں تھے ایک بار، اور ہم ایک بہت بڑی بزنس مین تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک پوری سٹی بنائی ہے، 5-6 ہزار گھر بنائے ہیں، تو آپ کو لے جانا ہے ادھر اور آپ سے دعا کروانی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں۔ تو ایک برج تھا جو ہمیں کراس کر کے جانا تھا، تو جب اب برج پہ گئے تو وہ اس پل پہ کام ہو رہا تھا۔ اچھا، بندہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی سورس بڑی تھی، تو اس نے کہا میں فون کرتا ہوں، راستہ ہمیں دے دیں گے یہ لوگ۔ اس نے میری گاڑی میں بیٹھے رہے، اس نے 2-3 جگہ فون گھمائے لے، بڑی کوشش کی، کسی طرح بھی اس کو انٹری نہیں ملی۔ ہم واپس ٹرن کر کے سٹی میں آ گئے۔ تب گھر کے پاس پہنچے تو میں نے ایسی ہمدردانہ طریقے سے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، اگلی بار میں آؤں گا تو پھر چلے جائیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی، میرا جب کام ہو جاتا ہے نا تو میں اللہ کا ایک بار شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو 2 بار شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ بلیو کریں میں گاڑی سے نہیں اترا، میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار یہ سمجھائیں مجھے، یہ آپ نے کیا بات کی؟ کہتے ہیں کبھی کبھی بزنس مین بھی بات سمجھا جاتے ہیں۔ میں نے کہا 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بولے یار مجھے ایک بات بتائیں، کام ہوا تو نہیں ہوا تو کس لیے نہیں ہوا؟ اللہ نے نہیں چاہا نا، تو یہ اللہ کی مرضی، میں اس پہ خوش ہوں، میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری جب بھی ڈیل نہیں ہوتی میں 2 بار شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یار اتنی کمال۔ اچھا، جب بندے کی کیفیت ہی یہ ہو تو جب کوئی کام نہیں ہوگا تب بھی وہ ریلیکس رہے گا۔ ہماری مایوسی کی وجہ کیا بنتی ہے یار، یہ ہو جاتا۔ اچھا پتہ ہے آج کل ایک نیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، بندہ کہتا ہے یار 10 سال پہلے یہ پلاٹ مل رہا تھا میں لے لیتا نا، تو دیکھو کتنے ریٹ بڑھ گئے یار۔ وہ موبائل کا ماڈل پہلے لے لیتا، اب دیکھو ڈیوٹی لگ گئی مہنگا ہو گیا۔ یعنی یہ افسوس میں ہی زندگی گزر رہی ہوگی، یہ پہلے کر لیتا، یہ پہلے کر لیتا، وہ بھائی وہی بہتر نہیں تھا۔ جو بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، الحمدللہ، جو ہے اس پر انجوائے کرے نا۔ تو یہ کہتے ہیں نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں پاک کراچی کا، ایک بہت بڑا ان کا جنرل اسٹور ہے، یکم رمضان۔ اچھا، یکم رمضان کو جنرل اسٹور فل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سارا اناج وغیرہ بکتا ہے، کچھ لوگ اناج تقسیم بھی کر رہے ہوتے، تو نارملی ان کے تمام جو جنرل بڑے اسٹور ہوتے ہیں وہ فل، پورا اناج وغیرہ بھرا ہوا تھا۔ یکم رمضان کو ان کے یہاں آگ لگی، اور ایسی آگ لگی کہ میں حیران ہو گیا نا، مطلب پورا وہ اسٹور جل گیا، اور مطلب کروڑوں روپے کا لاس۔ تو میں دوسرے دن ان سے ملنے گیا تعزیت کے لیے کہ میں نے کہا ان سے بات کروں اور ان کو حوصلہ دوں۔ یعنی ان 2 بھائیوں نے جو مجھے سکھایا، انہوں نے ایک جملہ کہا، حالانکہ وہ کوئی علماء یا اس طرح کے مبلغین نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ کیا ذہن تھا۔ وہ کہتے ہیں آئی صاحب، مجھے کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی، یہ اگر تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، بس یہ دعا کریں یہ سزا نہ ہو، رب ہم سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جب یہ جملہ کہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا جملہ ملتا ہے یار، میں نے کہا کیا سوچ ہے یار، بس اللہ نے یہ سزا کے طور پہ نہ کہ ہماری آزمائش ہے تو ہم رب کی رضا پر راضی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے سزا نہ ہو۔ اور آپ یقین کریں جس جگہ پر آگ لگی تھی نا وہ کرائے کی جگہ تھی، اور آج اللہ نے ان کو اپنی جگہ دے دی ہے، جو ان کا اچھا انہوں نے کسی کی تنخواہ نہیں روکی، انہوں نے کسی کے واجبات نہیں روکے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے، ہمارے ساتھ مصیبت آئی اگلے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دو، ہمارے پیسے وہ کھا گیا نا بھائی، اب وہ دے گا تو آپ کے دیں گے بھائی، حالانکہ آپ نے مجھے دیے تھے اس کو تھوڑی دیے تھے، لیکن یہ کاروباری لوگوں کا ایک اسٹائل ہوتا ہے۔ تو نہیں، مشکل آئی ہے تو اس کو خندہ پیشانی سے فیل کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں، انشاءاللہ وہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ جب آپ پازیٹیو ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ ماشاءاللہ امام صاحب بھی آئے آج، آپ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی بات فرما رہے تھے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ واہ واہ،
یہاں رضوان پہ جو تنوین ہے نا یہ تقلیل کے معنی میں ہے، کمی کے معنی کو بیان کریں. تھوڑی سی بھی رب کی رضا مل جائے نا اکبر سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی رضا ہے. اگر اللہ کی رضا مل جائے تو واقعی ہے وہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے، مالک کریم کی خوشنودی ہے وہ مل جائے، تو یہ جو ہے وہ بڑی کمال کی بات ہے اور کمال کا جو ہے وہ وصف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو بھی جو ہے وہ اپنی رضا عطا فرمائے. رضا کی بات چلی تو اب ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وہ ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. جب ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو وہ نماز کے اندر مشغول ہو گئے. لوگ تدفین وغیرہ سے فراغت پانے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو دیکھا نماز کے اندر مصروف ہیں. نماز سے جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ ہیں کہ نماز کے اندر مشہور ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا میرے گھر پر آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. تو میں نے جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا یوں اظہار کیا. تو یہ کیسا خوبصورت انداز ہے کہ جب بندے کے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے تو بندہ یوں سمجھے کہ کنورٹ ہو جائے، اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ چینج کرے اس طرف. تو کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور صبر کے بغیر کہ بعض لوگ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں جی بس صبر ہی کر رہے ہیں، صبر ہی کر رہے ہیں جناب. تو یہ صبر نہیں ہے. صبر شہر کو بتا کر صبر، سب کو بتانے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے. بلکہ صبر یہ کہ جس وقت صدمہ آیا، جس وقت تکلیف پہنچی، اس وقت صبر کرنا جو ہے وہ یہ اصل جو ہے وہ صبر اس کو کہا گیا. نا ناظرین، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگے. میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی. صبر تو پھر یہ ہے نا. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے غیب کے خزانوں سے مدد ہوتی ہے. کچھ کالز ہمارے ساتھ ہیں، کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے کہانی کے پیچھے سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ کی پہلی حاضری عذاب کہف پر کب ہوئی تھی؟ جو آپ نے سلسلہ بھی ریکارڈ کیا تھا زیارت مقامات مقدسہ، آپ نے بعد میں کیا تھا کہ صرف ریکارڈنگ کے لیے ہی گئے تھے آپ اس مقام پر؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اصحاب کہف یعنی غار. تو غار والے جو اصحاب ہیں، یہ غار والے جو لوگ ہیں. دیکھیں میں نے جیسے کہ کہا کہ میری تینوں جگہ میرا جانا ہوا ہے. سیریا تو ہم بہت پہلے گئے تھے، آج سے 20-25 سال پہلے شام میں. یہ مقام اربعین ہے، ایک پہاڑ ہے وہاں پر، ایک ایسا غار ہے کہ جہاں 40 ابدال بتایا جاتا ہے، کیونکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ شام میں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں. تو وہ ایک جگہ بتایا جاتا ہے کہ اس غار میں وہ ہر جمعرات کو 40 ابدال جمع ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم اس غار میں بھی گئے تھے. تو وہیں قریب ایک غار تھا جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے. عراق میں بھی بتایا جاتا تھا کہ ایک غار کو اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے. مگر یہ جو تھا، یہ میں ایک ہی بار گیا ہوں، یا جارڈن. اور جب ہم جارڈن گئے تھے تو پھر ہم اپنے ساتھ کیمرہ مین بھی لے کر گئے تھے، اور ایک نہیں ہم نے بہت ساری عمان کی زیارتیں جارڈن کی ریکارڈ کی، جس میں سے ایک زیارت یہ بھی تھی. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. کہانی کے پیچھے کہانی پروگرام چل رہا ہے. رکن شورا کی آمد مرحبا. اللہ پاک رکن شورا کو نظر بد سے بچائے. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، پہلے کی والدہ، پہلے کی دادی اپنے چھوٹے بچے جب سونے کا وقت ہوتا تو وہ اپنی دادی سے یا امی سے کہانی سنتے تھے پھر سوتے تھے. آج کل کے بچے تو زیادہ موبائل، جیسے ہی بچہ روتا ہے تو والدہ ان کو موبائل دے دیتی ہے، گانا وغیرہ لگا کے دے دیتی ہے. تو اس طرح بچوں کو زیادہ موبائل دینا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جی اب تو سائنٹیفکلی بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بچوں کی دماغی صلاحیت پر بھی اثر پڑنے لگا ہے، ان کی سماعت پر، ان کے دیکھنے پر اثر پڑنے لگا ہے. پورا دن اتنی چھوٹی عمر میں موبائل دے دینا بلکہ بڑوں کے لیے تکلیف دے، تو اس کو تو دماغ بھی چھوٹا سا ہے. تو موبائل کی بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ دیکھیں نا، جیسے اگر یہ عجائب القرآن، غرائب القرآن بہت پیاری کتاب ہے، اگر یہ لے لے تو 100 کے قریب قرآنی واقعات تو اس میں ہیں. تو روز بچوں کو کہیں آؤ بچوں آج میں آپ کو قرآن کی کہانی سناتا ہوں، والد سنائیں یا والدہ سنائیں. اچھا بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے اگر
اچھے انداز سے آپ اس کو بیان کریں. اور پھر اس کے بعد تو صحابہ کرام کی اور اولیاء کرام کی تو بہت سارے واقعات ہیں. تو ماشاءاللہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں واقعی ایسی کہانیاں سنائی جاتی تھیں, اور جن کہانیوں کے ذریعے صحابہ سے, اہل بیت سے, اور پھر جناب انبیاء کرام سے محبت بڑھتی ہے, نبی پاک سے محبت بڑھتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو بھی تو علم دین ہونا, ان کو بھی تو ایک واقعات یاد ہوں, اور اپنی طرف سے نہ سنائیں, کتاب کھول لیں اور اس سے پڑھ کے سنا دیں, پھر اس کی سمری بیان کر دیں انشاءاللہ, تو اس کی برکتیں ملیں گی. جی بلال بھائی کوئی اور واقعہ آج ہمیں سنائیے آپ. پہلے تو ایاز بھائی کی بات میں بات کروں کہ جو صبر اور شکر کی بات چلی تھی. ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے شہر کے لوگوں کا حال ذرا بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ حال بہترین حال ہے, وہ یہ کہ جب کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. وہ بزرگ تھے بلخ ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بات ہوئی, یہ حال تو ہمارے یہاں کے کتوں کا بھی ہے. ملتا ہے تو شکر کر لیتے ہیں, نہیں ملتا تو وہ بھی صبر کر لیتے ہیں. تو کہا کہ حضرت پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ حال یہ ہونا چاہیے کہ جب نہ ملے تو شکر کریں, جب نہ ملے تو شکر کریں, اور جب مل جائے اوروں کو دے دیں. یہ اللہ والوں کا ایک انداز ہے. تو میں نے کہا کہ اس پر بات ذکر کر دو. یہ اپر لیول کی بات کی ہے, بہت اوپر لیول کی بات ہے ماشاءاللہ. جو ہے وہ اللہ والوں کے لیے جو جہاں ہمارے لیے مقام صبر ہوتا ہے وہ ان کے لیے مقام شکر ہوتا ہے. کیا بات ہے. اب یہاں پر ایک حدیث پاک میں ذکر کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک جنازہ وہاں سے گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ یہ کیسا شخص تھا. تو لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ آپ سے بھی محبت کرتا تھا, اللہ سے بھی محبت کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. تھوڑی دیر میں ایک اور جنازہ گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ اچھا شخص نہیں تھا, اچھا ہوا کہ دنیا سے چلا گیا. تو حضور نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. جب یہ دونوں جنازے گزر گئے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, یہ ارشاد فرمائیے کہ دو جنازے گزرے, آپ نے دونوں کے بارے میں رائے لی اور پھر فرمایا وجبت کہ واجب ہو گئی. تو یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو پہلا شخص گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے کہ لوگ اس سے راضی تھے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور جو دوسرا شخص گزرا اس کے بارے میں لوگوں نے اچھے تاثرات نہیں دیے, تو اس کے لیے اس کے برے اخلاق اور اس کی ان تکلیفوں کی وجہ سے جو لوگوں کو پہنچی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا. تو یہاں پر جو علماء اسلام بڑی خوبصورت ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ جو زبان خلق ہے وہ نقار خدا ہوتی ہے, اور یہ جو امت ہے اس کی ایک مجموعی رائے کی بڑی اہمیت ہے. یہ ایک خصوصیت ہے اس امت کی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ قیامت میں مختلف چیزوں پر گواہ ہوگی, اور وہ کس کی بنا پر ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں بتانے کی وجہ سے کہ بہت سے وہ معاملات جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے لیکن چونکہ صادق و امین نبی ہمارے ہیں اور اللہ کی رحمت ہے تو انہوں نے جو بتا دیا ہم اس بنا پر بہت سی چیزوں کی گواہیاں دے رہے ہوں گے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لا کر اچھے عمل کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں امت کی جو اس وقت دنیا میں اربوں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان تقریباً 2 ارب کے قریب موجود ہیں, ان کی جو ایک مجموعی رائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کے بارے میں ہے, اس رائے کی بڑی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں اور بعد کے مجتہدین علماء اولیاء ہیں, ان سے ہم میں سے اکثر کی کوئی خاندانی رشتہ داری بھی نہیں ہے, کوئی اور ایسا بھی لنک نہیں ہے ہمارا. صرف اور صرف جو محبت ہے وہ ایمانی محبت ہے اور بالکل خلوص والی محبت ہے, بغیر کسی بدلے والی محبت ہے. تو یہ جو مجموعی رائے ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اور اسی کے مطابق ہمیں ان کے متعلق عقیدے بھی رکھنے چاہیے, اور خواہ کی مختلف تاریخی روایتوں کے سہارے پر یا خواہ کی ایسی باتیں کہ جو شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں ان کی طرف جانے کے بجائے ایک مجموعی رائے کے مطابق حسن ظن کو رکھنا چاہیے کہ یہ وہ زبان ہے کہ جو نقار خدا ہے, جو خدا کی مرضی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کو جاری فرما دیا. یہاں اس کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو آپ جو حدیث سنائی اس پہ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بندے کچھ بھی کہیں مجھے کیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے کام کرنے سے بچنا ہے کہ لوگوں کی ہمارے بارے میں بری رائے پیدا ہو جائے. اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں, آپ لوگوں کے خیر خواہ ہوں, آپ جب لوگوں سے ملیں تو ان کے مددگار ہوں, آپ ان کو نیکی کی دعوت دینے والے ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پڑوسیوں کو تکلیف ہو تو ہوتی رہے, میرے محلے والے پریشان ہیں تو ہوتے رہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. حالانکہ لوگ پریشان ہیں ان سے ان کو پتہ ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں مجھے who cares,
آج کل تو جملہ ہے نا کہ بھائی میں کس بات کی پرواہ کروں, مجھے اپنی لائف پسند ہے, میں لوگوں کی تکلیفیں کو کیوں دیکھوں. اب جیسے مثال کے طور پہ 2-3 مثال دے دیتا ہوں کہ اب شادیوں کے معاملات چلتے ہیں, آج کل شادیاں ہو بھی رہی ہیں, تو اب شادیوں کے اندر رات دیر تک جناب آپ کے گھر میں, اگر اول تو اپنے گھر میں بھی میوزک نہیں بجانا چاہیے, لیکن دیر تک بڑی آواز سے آپ میوزک بجا رہے ہیں, آس پاس والے سو نہیں رہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. رات دیر کے بعد جب بارات آتی ہے تو وہ آتش بازی ہوتی ہے, تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں حملہ ہو گیا ہے, پورے محلے والے جاگ جاتے ہیں, لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے تو ہو. آپ ذرا سوچیں پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, کیا شاندار تربیت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نعت خوانی بھی اگر کرنی ہے, اگر کوئی نیکی کا کام بھی کرنا ہے تو وہ حقوق العباد کو پامال کر کے نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے اور آپ نعت خوانی کر رہے ہیں. تو جب نعت خوانی اور دینی اجتماع میں یہ احتیاط ہے کہ ہمارے اسپیکر کی وجہ سے, ہمارے معاملات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو جو گناہ کے کام کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے اور کہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جناب اگر یہ لوگ آپ سے ناراض ہیں نا تو آپ سنیں نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نہیں کہا تھا حضور یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو آقا نے کیا فرمایا, جہنم واجب ہو گئی. اللہ کرے میں اور آپ دنیا سے جائیں تو لوگ مجھے اور آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں, دعائیں کریں. مزہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہم سے ملاقات بھی نہ ہوئی ہو مگر ہمیں ایصال ثواب کر رہا ہو. واسطہ پیارے کا ایسا, کیسا پیارا شعر ہے, سنائے نا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے کہ تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گئے. اللہ کرے کہ ایسے جائیں دنیا سے کہ فرش یعنی عرش والے فرشتے جو ہیں وہ کہیں کہ مومن صالح ہمارے پاس آ گیا ہے, اور فرش پر یہ ماتم اٹھے کہ وہ نیک صالح جو نیک تھا وہ دنیا سے چلا گیا. وہ کہتے ہیں نا جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہارے چہرے, تم رو رہے تھے, لوگ مسکرا رہے تھے, مگر جانا ایسے کہ تم مسکرا رہے ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو کہ کیا نیک آدمی چلا گیا. اللہ ایسی کہتے ہیں نا کہ ایمان والی زندگی اور شان والی موت نصیب فرمائے, عافیت والی موت نصیب. تو زندگی ایسے گزارنی ہے, تو اس روایت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ. جی کچھ عبدالواجد بھائی کچھ اور بتائیں گے. جی ایک انگلش کی پروورب ہے جی کہ an old monkey never puts his hand in a pot. ٹھیک ہے, کہ جو بوڑھا بندر ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتا. اچھا اس کے پیچھے جو کہانی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں بندر کو شکار کرنے, قید کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ کوکونٹ لیتے تھے, ناریل, اس میں سوراخ کر کے اس کے اندر ایک کیلا رکھ دیا جاتا تھا, پھر وہ سوراخ کیا ہوا ناریل جو ہے زمین میں دبا دیتے تھے. اب وہ بندر صاحب خرامہ اتریں گے چلتے ہوئے خوراک کی تلاش میں, جب وہاں سے گزریں گے تو ان کو وہ کیلا نظر آئے گا, نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ, تو وہ اندر ہاتھ ڈال دیں گے. اب وہ مٹھی بند کر کے جو کیلا پکڑیں گے تو اب بند مٹھی کے ساتھ وہ اپنے ہاتھ کو باہر نہیں لا سکتے, پھنس جائے گا. تو اب اتنے میں وہ شکاری آئے گا اور وہ اس کو قید کر لے گا. تو اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر ہے یہ کس چیز کا قیدی ہے, تو کہتے ہیں کہ that monkey is prisoner of his own needs. وہ خود اپنی خواہش کا قیدی ہے. اگر وہ خواہش کو چھوڑ دے, اپنا ہاتھ کھول دے, کیلے کو چھوڑ دے, تو اس کا ہاتھ نکل جائے گا اور وہ قید میں نہیں آئے گا. تو مثال یہ انسان کے لیے بھی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی خواہشوں کی وجہ سے ایسی مصیبت میں اور ایسی قید میں پڑ جاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. کبھی مال و دولت کی خواہش ہے جو آدمی کو برے کاموں کی طرف لے جاتی ہے, کبھی خوبصورت چہروں کی خواہش ہے جو آدمی کو مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے, کبھی بلند و بالا مکانات بنانے کی خواہش ہے جو انسان کو نماز سے, روزے سے, دین سے غافل کر دیتی ہے. کسی بزرگ نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے, تو دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ اللہ اور تمہارے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے. ارے وہ کیسے؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ بس تم اپنے نفس پر پاؤں رکھو اور تمہارا دوسرا پاؤں اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. کہ جب تم اپنے نفس کی خواہش کو دبا لو گے, جو خلاف شریعت خواہشیں ہیں, جو تمہیں اللہ سے دور لے جانے والی خواہشیں ہیں, جب تم ان کو کنٹرول کر لو گے تو تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. تو پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. یہی آزمائش ہے. کہیں نظر اٹھی تو خواہش پیدا ہوتی ہے, کسی کا بینک بیلنس دیکھا تو خواہش پیدا ہوتی ہے, کسی کو کسی اچھی حالت میں دیکھا تو خواہش پیدا ہوتی. نہیں, خواہش کی پیروی نہیں کرنی, شریعت کی پیروی کرنی ہے. جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کی پیروی کرنی ہے. کسی
چیز کے پیچھے نہیں دوڑنا، شریعت کے پیچھے دوڑنا ہے۔ اس واقعے سے ناظرین اگر آج کے دور میں دیکھیں تو یہاں ہو یہ رہا ہے بعض اوقات کہ گھر کے افراد خاص طور پہ جو فیملیز ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب شوہر کم کما رہا ہے اور برابر میں ہی کوئی ہماری جیسی فیملی تھی جو بڑی ترقی کر گئے تو اب اس پر پریشر ڈالتے ہیں۔ اچھا جب پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں پتہ کہیں سے بھی لے کر آئیں، اب اگر اس نے کوئی غلط کام شروع کیا ہے تو یہ اب مثال یہ سوچتے نہیں ہے کہ اس کی تنخواہ تو 50,000 تھی، یہ نیا موبائل کیسے آ گیا، تو گاڑی بھی آ گئی گھر میں، تو فرنیچر بھی نیا آ گیا، تو یہ اس وقت نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یاد رکھیے اگر ان یوزول آمدنی آپ کے گھر میں شروع ہوئی ہے نا تو یہ وہی والا کام ہو گیا ہے کہ وہ بندر نے اس ناریل میں ہاتھ ڈال دیا ہے، اور اب پیچھے تھوڑے دنوں بعد پولیس بھی آنی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندے پر گھر والوں نے پریشر دیا، اس نے حرام کام شروع کیا یا معاذ اللہ چوری شروع کی یا جو بھی رشوت یا جو بھی کام کیا، اور اس کے گھر میں چیزیں آنے لگ گئیں۔ وہ گھر والے بڑے انجوائے کر رہے ہیں کہ چلو اب تو ہمارا گھر، ہم خود حیران ہو گئے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بڑے نارمل سے لوگ تھے اور تھوڑے دنوں میں گھر بھی ہو گیا، تو گاڑی بھی آ گئی اور بچوں کی شادی کی تو بڑی کمال کی، اور تھوڑے دنوں بعد اطلاع آئی کہ جو صاحب تھے ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی، پتہ چلا وہ تو کسی اور کام میں تھے۔ تو دیکھیں یہ گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اچانک سے آمدنی شروع ہو گئی ہے تو آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہ کہیں سے درخت نہیں لگا ہوا جہاں سے یہ پیسے آنا، بھائی پوچھیں کہاں سے لا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں کتابوں میں لکھا کہ خواتین جب مرد صبح گھر سے نکلتا اس کو کہتی تھیں کہ تھوڑا لانا، بے شک وہ حلال ہو، ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چاہیے، ہمیں حرام نہیں چاہیے۔ وہ آخرت کی مار تو الگ ہے، دنیا میں بھی غلط کام کرنے والے کئی لوگ ہیں، جب وہ جیل میں جاتے تو وہی گھر والے بیچارے پھر دھکے کھا رہے ہوتے ضمانتوں کے لیے۔ اس کے لیے پہلے اس کو روکتے نا، آپ ہی تو کہتے تھے زیور چاہیے، آپ ہی کہتے تھے گاڑی چاہیے، بڑا خوش بھی ہوتے تھے، کیسے گاڑی آ گئی نوکری کرتے کرتے۔ تو یہ تمام چیزوں کو غور کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں لالچ سے بچائے، دنیا کی محبت سے بچائے، رزق حلال کی فکر نصیب فرمائے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اب اختتام پر ہے۔ بہت ساری ہم نے ایسی واقعات سنے جس کے پیچھے ہم سب کے لیے میسج تھا، اللہ کرے اس پر عمل کرنے والے بنے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، فیصلہ کرنے میں کسی کے بارے میں جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا گمان بنانے میں جلدی نہ کیا کریں، تھوڑا سا انتظار کریں، تھوڑا مزید تحقیق کر لیں، چاہے وہ رشتہ ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ پارٹنرشپ ہو، چاہے اپنا سرمایہ کسی کو دینا ہو۔ خدا را تھوڑا احتیاط کیجئے۔ اللہ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں بہترین فیصلے کرنا نصیب فرمائے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات کہانی کے پیچھے کچھ اور کہانی نکلتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی۔